अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको हमारी नॉवल कलेक्शन पसंद आ रही होगी। अब हम आप सबके लिए लाए हैं फ्री गिव अवे ऑफर्स। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर 032133555841 पर व्हाट्सएप करना है, जिसके जरिए आप जीतने का मौका पा सकते हैं फ्री गिफ्ट्स, और उसके विनर्स की अनाउंसमेंट 2 हफ्ते के बाद की जाएगी। तो नॉवल लवर्स, देर किस बात की है, आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करें, और उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो बन जाएं हमारी फैमिली का हिस्सा। थैंक यू। युस्मा का हमीज अज माहिशा। है तेरा अक्स मुकीद मेरी निगाह में ऐसे, है तेरा अक्स मुकीद मेरी निगाह में ऐसे, रुखे पर्दा भी तुम हो पसे पर्दा भी तुम हो। हर तरफ रोशनियों का सैलाब था। मुलाजमों की एक फौज थी जो सारे इंतजाम करने में लगी थी। सजावट करते वक्त बहुत ख्याल रखा जा रहा था। एक एक कोना तस्वीर में मिली हिदायत की तरह सजाया जा रहा था, कहीं कोई कमी ना रह जाए। सारी सजावट बिल्कुल साहब की दी गई हिदायत के मुताबिक होनी चाहिए। खूबसूरत निस्वानी आवाज़ में जुमला सजावट करने वालों को हर 2 मिनट के बाद सुनने को मिल रहा था, जो तेज़ी और महारत से हाथ चलाते, कभी मुंह बनाते तो कभी आवाज़ अनसुनी करते अपने काम में मसरूफ़ थे। एक खूबसूरत से बड़े से घर के गार्डन में मौजूद सब लोग अपने अपने काम में मगन थे। कोई बरकी कुमकुमों की लड़ियों को दरख्तों के तनों पर बांध रहा था, तो कोई मेज़ के कवर लगाकर कुर्सियों की तरतीब दुरुस्त कर रहा था। तैयारी से मुतमईन होकर अब वो घर के अंदर दाखिल हो गई। आखिर इसे खुद भी तैयार होना था। हॉल से बेडरूम तक एक लंबी सी राहदारी थी, जहां से होती हुई अब वो अपनी ख्वाबगाह की जानिब बढ़ रही थी। रास्ते में कई कमरे इसकी नज़र से गुजर रहे थे, जिन्हें नज़रअंदाज करती वो एक मखसूस कमरे की जानिब बढ़ी। मुनाबी होंठों पर पुरकशिश मुस्कुराहट से जाए इसने कमरे का दरवाज़ा खोला और मोहब्बत से एक एक चीज़ को इसकी मखसूस जगह पर रखने लगी। कमरे की दीवारें और सामान देखकर ये किसी कमसिन लड़की का कमरा लगता था। दीवारें हल्के नीले और सफ़ेद रंग की थीं। कमरे में मौजूद तमाम सजावट ही इसी रंग की थी। कमरे के वस्त में एक खूबसूरत और नफीस सा बेड था, जिस पर नीले रंग की चादर बिछी हुई थी, और कमरे में दाखिल होते ही सामने जो दीवार नज़र आती थी, इस पर डिज्नी की कोई बहुत ही हसीन प्रिंसेस की तस्वीर बनाई गई थी। कमरे को किसी महल की सी शक्ल दी गई थी, जहां मौजूद सामान भी इस तरह रखा गया था कि वो कमरा कम और एक छोटा सा प्यारा सा महल ज़्यादा लगता था। कमरे को सजाती, इसमें हर चीज़ तरतीब से लगाती, वो कोई हसीन मलका जो अपनी शहजादी की ख्वाबगाह को अपनी मोहब्बत से समेटती। एक नज़र दीवार में नस्ब घड़ी पर डालती, फ़ौरन कमरा समेट कर वहाँ से निकली थी। 4 बज गए हैं, बस अभी ये आते ही होंगे। ये सोच आते ही इसकी गहरी नीली आंखों में चमक आई और सुर्ख गुलाबी गाल शर्मो हया की लाली से मजीद रंगों में नहा गए। लंबे घने स्याह बाल जो इस वक्त चोटी में बंधे थे, कुछ लटें इसके चेहरे पर आ रही थीं, जो बार बार इसके गाल चूम रही थीं। अपने ख्वाबगाह तक पहुंचकर इसने स्याह रंग का 3 पीस सूट बेड के किनारे पर रखा। इसके साथ ही एक नीले रंग का फूला हुआ फ्रॉक, सफ़ेद रंग की मोतियों की माला और सफ़ेद ही रंग का हेयर बैंड रखा। वहीं बेड के पास सफ़ेद पम्प्स और स्याह रंग के जूते रखे। एक दफ़ा सारे कमरे का जायज़ा लिया, आया हर चीज़ अपने मुकाम पर मौजूद है। बड़े जहाजी साइज बेड के दोनों तरफ स्याह रंग की साइड टेबल्स और बेड की दाएं जानिब एक ग्रिल थी, जिसे खोलकर फिर से नीचे गार्डन का मंजर देखा, जहां अब तकरीबन तमाम तरह सजावट मुकम्मल थी। खुशी से सारा इंतजाम देखकर तसल्ली की और वापस कमरे में आई और अलमारी से अपने लिए गहरे नीले रंग की बनारसी साड़ी निकाली। कमरे में ही मौजूद बाथरूम से फ्रेश होकर निकली और सिंगार मेज के करीब खड़ी होकर तैयार होने लगी। हल्के पिंक रंग का मेकअप इसके हुस्न को 4 चांद लगा गया। बालों को हल्का सा कर्ल करके पुश्त पर खुला छोड़ दिया। ज्वेलरी के नाम पर डायमंड का एक पेंडेंट और छोटे छोटे बुंदे पहनकर खुद को एक नज़र आईने में देखा और मुड़ी तो सामने आने वाले शख्स को देखकर लबों पर एक खूबसूरत मुस्कान लिए इसका इस्तकबाल किया। आने वाले ने भी हमेशा की तरह अपनी यूनिफॉर्म की कैप उतार कर इसके सर पर रखी, जो इसने मुस्कुराकर अपने सर से उतारी। आज मुझे मारने का इरादा है क्या? मोहब्बत पाश नजरों से पूछा गया। इसने अपने सामने खड़े इस शख्स को देखा जो इसकी कुल कायनात था। लंबा कद, कसरती वजूद, मुस्कुराती गहरी स्याह आंखें और नफासत से बनी दाढ़ी जिसके गंधमी रंग पर बहुत जचती थी। नफासत से बने बाल और इसका यूनिफॉर्म, फिर अपनी मताए जहाँ का मोहब्बत पाश नजरों से देखना। महरमा जब भी अपने मजाजी खुदा को देखती, अपने रब से अपनी खुशियों भरी जिंदगी पर इसका शुक्र अदा करती और अपने शौहर की सलामती और लंबी उम्र की दुआ करती। मरे आपके दुश्मन, महरमा ने फौरन इसकी बात काटी। तुम एक फौजी की बीवी हो महर, हर वक्त खुद को तैयार रखा करो। किसी भी वक्त ये खबर तुम्हें मिल सकती है कि मेजर खालिद अपना फर्ज निभाते हुए शहादत के मर्तबे पर फायज हो गए। मेजर खालिद ने बहुत आम से अंदाज में ये बात कही, जो वो अक्सर कह देता, पर महरमा का दिल आज बहुत बुरी तरह कांपा था।
یہ بات ہمیشہ میرے ذہن میں رہتی ہے کہ آپ پر صرف میرا نہیں اس ملک کا بھی حق ہے، پر میرا دل کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ آپ کی شہادت کا سن سکوں یا آپ کو۔ اس سے آگے وہ بول نہ پائی، آواز رند گئی۔ آج میری بیگم بہت خوبصورت لگ رہی ہے، لگتا ہی نہیں ہماری شادی کی آج 11ویں سالگرہ ہے۔ مہرماں کے سراپے کو دیکھتا وہ شوق ہوا۔ ایسا لگتا ہے ابھی تم رخصت ہو کر میری دلہن بن کر آئی ہو۔ چند قدم بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس پر بوسہ دیا۔ شادی کی سالگرہ مبارک ہو مہرماں، آپ کو بھی، اور ہماری بیٹی کی سالگرہ بھی، مسکرا کر کہتی وہ خالد کے سینے پر اپنا سر ٹکا گئی۔ خالد نے اسے اپنے مضبوط حصار میں لیا۔ میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ایک چھٹی منا کر آئیں ہم کہیں، بس میں اور تم، کیا خیال ہے؟ خالد کی بات سمجھ کر وہ جو آنکھیں موندے کھڑی تھی اس کی قید سے آزاد ہوئی اور اس کے چہرے پر شرارت کو دیکھ کر شرم سے سرخ ہوئی۔ دیکھا، تم آج شرما بھی نئی نئی دلہن کی طرح رہی ہو، تو پھر کیا خیال ہے؟ بہت برا خیال ہے میجر صاحب، اب ہم اکیلے کیسے جا سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی مجھے ڈاکٹر نے سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ میں تو چلیں نئی دلہن لگتی ہوں، آپ کہاں سے دولہا لگتے ہیں؟ 40 سال کے بڈھے ہیں آپ۔ اپنی مسکراہٹ دباتی اب وہ اس کا سوٹ اٹھا کر اسے دینے لگی۔ اس نے سوٹ پکڑانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا مگر خالد نے سوٹ کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے قریب کیا۔ مطلب کیا ہے تمہارا اس بات سے؟ مصنوعی خفگی سے پوچھا گیا۔ آخر ابھی وہ 40 سال کا تو نہیں ہوا تھا، اور بڈھا تو ہرگز نہیں۔ اس کے یونیفارم سے نہ نظر آنے والی مٹی جھاڑتی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ہونٹ ہنوز مسکراہٹ دبائے ہوئے تھے مگر الفاظ ندارت۔ فوجی ہمیشہ جوان ہوتا ہے، تم نے کبھی سنا ہے بڈھا فوجی؟ فوجی جوان سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے میجر۔ شادی کے 11 سال بعد جب آپ کی بیٹی 10 سال کی ہو اور آپ پھر سے باپ بننے والے ہوں تو اکیلے بیوی کے ساتھ چھٹی پر جانے کی بات کرنے والا فوجی بڈھا ہی ہوتا ہے۔ تم مجھے بار بار بڈھا کہہ کر ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ مانی کھیری سے کہتا وہ اس کے قریب ہوا۔ میں کچھ ثابت کرنا نہیں چاہتی۔ گہری نیلی آنکھیں چمکنے لگیں، مسکرا کے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس سے دور ہٹایا۔ اسی وقت 10 سالہ بچی کمرے میں داخل ہوئی۔ بابا، ماما، جلدی تیار ہو جائیں، میرے سبھی فرینڈز آ گئے ہیں۔ حسین پری شکل و صورت میں بالکل اپنی ماں جیسی تھی۔ آپ ریڈی ہو جائیں، میں یسما کو تیار کر دیتی ہوں۔ مہرماں نے اسے اس کا 3 پیس سوٹ پکڑایا۔ ماما، میں اب بڑی ہو گئی ہوں، میں خود تیار ہو جاؤں گی، آپ مجھے میرا ڈریس دے دیں، دھیمے سے لہجے میں کہا گیا۔ مہرماں نے اس کا ڈریس اسے دیا اور تیار ہونے کے لیے ہدایات دینے لگی۔ وہ ہاں میں سر ہلاتی، اپنا ڈریس اور باقی چیزیں لیتی وہاں سے چلی گئی۔ اب تو مان جائیں کہ آپ بڈھے ہو گئے ہیں، آپ کی بیٹی بھی اب بڑی ہو رہی ہے۔ اپنے فوجی جوان جوہر کو بہت ہلکا لے رہی ہو مہر، جوان پر زور دے کر کہا۔ فوجی جوان لگتا ہے آج لیٹ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، مہمان آنا شروع ہو جائیں گے تو کیا سوچیں گے؟ فوجی اور لیٹ، آپ نے کبھی سنا ہے فوجی جوان لیٹ جائیں کہیں؟ اسی کے انداز میں پوچھتی، اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا وہ اسے باتھ روم کی طرف موڑتی اپنی باقی تیاری مکمل کرنے لگی۔ سنگھار میز پر ہر چیز کو اس کی جگہ پر ترتیب سے رکھتی وہ سارے کمرے میں نظریں دوڑا کر دیکھنے لگی۔ جب اطمینان ہو گیا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، ابھی وہ جانے کے لیے مڑی جب بلیک 3 پیس سوٹ پہنے خالد اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ برش بالوں میں پھیرتا خود پر پرفیوم سپرے کرنے لگا۔ قدور آئینے میں نیلی ساڑی میں ملبوس مہرماں کو دیکھتا خالد اس کے حسن میں کھو سا گیا۔ اپنے نام کی ہی طرح چاند سی حسین لگ رہی ہو مگر بے داغ حسن، وہ اس کی نیلی آنکھوں میں گم ہو رہا تھا۔ اتنے سال ہو گئے ہیں پر آپ میری تعریف کرتے نہیں تھکتے، وہ بھی اس کے عکس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ تم بھی تو مجھ سے محبت کرنا کم نہیں کرتی، تو میں کیوں تعریف نہ کروں؟ بھویں چکا کر پوچھا گیا۔ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میری عمر بھی آپ کو لگ جائے، آپ میرے جینے کی وجہ ہیں خالد۔ جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے پہلے موت میرا مقدر بنے، روانی میں بولتی وہ خالد کا دل دہلا گئی۔ اللہ نہ کرے اب تم زیادہ ہمت والی بنو، آخر میرے بہادر فوجی جوان کی ماں ہو تم۔ شرارت سے اس کا گال کھینچتا وہ اسے ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ ہونے والے فوجی جوان، اسی کی نقل میں جواب دیتی وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ میں بہت خوش قسمت ہوں مہر، تم میری ہر چھوٹی سے چھوٹی پسند کا خیال رکھتی ہو۔ جیسے؟ شاید اسے خالد کے منہ سے اپنی تعریف سننا بہت اچھا لگتا تھا اور خالد بھی یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا۔ مجھے ہر چیز اس کی جگہ پر چاہیے ہوتی ہے، جب سے تم نے گھر سنبھالا ہے کبھی کوئی چیز بے ترتیب نہیں ملی مجھے۔ مسکرا کر اسے دیکھتی وہ کتنے ہی پل اس میں کھوئی رہی۔ پریوں سے حسن کی مالک وہ ننھی پری تیار تھی، سنہرے بھورے بال، گورا رنگ، گہری سرمئی نیلی آنکھیں اور گال میں پڑنے والے گہرے گڑے۔ وہ ایک معصوم حسین پری تھی جو اپنے ماں باپ کی زندگی میں ایک نعمت تھی، جس نے خالد اور مہرماں کی زندگی کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا تھا۔ خالد اور مہرماں کی زندگی کا محور تھی۔ اس کی ایک مسکان کے لیے وہ دونوں کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے۔
سارا گھر ہر وقت اس کی ہنسی سے گونجتا رہتا۔ آج جب اس کی 10ویں سالگرہ تھی، یسما کی پسند کے مطابق ساری سجاوٹ کی گئی۔ اسے وہ دونوں کسی ریاست کی شہزادی کی طرح ہی رکھتے تھے، اس کے ایک اشارے پر سب کچھ اس کے قدموں میں لا کر رکھ دینے والے۔ ہر طرف لوگوں کا ہجوم تھا جب یسما، مہرما اور خالد کے سنگ چلتی ہوئی گارڈن میں آئی۔ ایک بازو اس نے خالد کے بازو میں اور دوسرا مہرما کے بازو میں ڈال رکھا تھا۔ پھولا ہوا گہرا نیلا فراک ہلکی روشنی میں یوں چمک رہا تھا جیسے ستارے اس کی زینت بنے ہوں۔ گلے میں سفید چمکتے موتیوں کی مالا اور کندھوں سے تھوڑے نیچے تک آتے بال جو بہت خوبصورتی سے بنائے گئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی ریاست کی شہزادی بادشاہ اور ملکہ کے سنگ ہو، اور وہ کسی شہزادی سے کم بھی نہ تھی۔ شادی اور ہماری پری کی سالگرہ بہت مبارک ہو۔ ہر سرد گرم سے بچائے میری بیٹیوں کو، اور تمہیں لمبی زندگی دے، آمین۔ ولی، مہرما کا بھائی، بہن کو دل سے خوشیوں کی دعا دی۔ مہرما کے بھائی نے اس کے سر پر پیار دیا اور اس کو مبارک دے کر وہاں سے ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ کیک کاٹنے کے بعد سب باتوں میں مصروف ہو گئے۔ بھابھی، آپ کو کچھ چاہیے؟ اور یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہیں آپ؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، تم مہمانوں کا خیال رکھو، مسکرا کر کہتی اب وہ سامنے کھڑے خالد اور ولی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے بھابھی، آج میرے بھائی کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہیں؟ مہرما شرارت سے آنکھ دباتی شوق ہوئی۔ دونوں کا رشتہ ہمیشہ سے دوستوں جیسا تھا، روایتی نند بھاوت جیسا کچھ نہیں تھا۔ میں دیکھ رہی ہوں ازلی دشمن سیاستدان اور فوجی اتنے اچھے دوست بن کیسے گئے؟ اب کی بات شرارت لائبہ کی آنکھوں میں تھی۔ مجھے کیا پتا، مہرما نے نظریں چرائیں۔ اور کون سے ازلی دشمن؟ منہ چکا کر اب وہ لائبہ کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے تمہیں کچھ پتا ہی نہیں، ہمارے ملک میں سیاستدان اور فوجی کہیں ایک ساتھ ایک پیج پر نہیں ہوتے۔ وہ حقیقت پسندی سے بات کر رہی تھی۔ آپ کہیں کوئی سیاسی جلسہ تو سن کر نہیں آئی بھابھی؟ سیاستدان اور فوجی دونوں ہی ملک کی خدمت کرتے ہیں، مہرما نے بھی دلیل دی۔ میں نے تو جلسہ نہیں سنا، لیکن تم ضرور سن لیا کرو، یہی سچ ہے، اور ان دونوں کی دوستی کی وجہ تم ہو۔ لائبہ نے انگلی سے مہرما کے ماتھے پر ہلکا سا اشارہ کیا، جیسے اس کے دماغ میں کچھ عقل ڈالنی چاہیے۔ مہرما کے چہرے پر حیا کے کئی رنگ بکھرے۔ اللہ، کتنا شرماتی ہو تم مہرما، تمہاری شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں، ابھی تک تمہاری شرم و حیا، ہائے بھائی کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ لائبہ نے ڈرامائی انداز اپنایا۔ نہ ہی پوچھئے، جناب کو چھٹی پر جانا ہے میرے ساتھ، وہ بھی اکیلے۔ مہرما نے آنکھیں گھما کر شکایت کی۔ تو جاؤ بھائی، یہی وقت ہے اپنی زندگی کے حسین پل جی لو، لائبہ نے آنکھ دبا کر کہا۔ بھابھی، آپ جانتی بھی ہیں میری حالت، ایک آدھ مہینے تک ویسے ہی میرا برا حال ہو جانا، اور آپ کو اللہ، خالد کی بات درست لگ رہی ہے؟ اسے جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا۔ میں کون سا کہہ رہی ہوں پہاڑ سر کر آؤ، لائبہ نے اسے مزید تپا دیا۔ مجھے یقین نہیں آتا خالد، 11 سال ہو گئے ہیں تمہاری شادی کو، مجھے تو مہر ابھی بھی میری چھوٹی سی بچی لگتی ہے جو ہر بات ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرتی تھی۔ لگتی تو مجھے بھی ویسی ہی ہے جیسی بیاہ کر لایا تھا۔ خالد کی نظر مسلسل مہر پر تھی۔ شرم کرو، سالہ ہوں میں تمہارا، ولید نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ تم نے شرم کی تھی؟ آج 11 نہیں 15 سال ہو گئے ہوتے میری شادی کو اگر تم جلدی مان جاتے۔ خالد نے بھی خفگی کا تاثر پیا۔ ایک تو تم میری سیکیورٹی کے لیے آئے اور میری بہن پر نظر رکھی، اور شکوہ بھی مجھ سے کرتے ہو۔ ولید نے بھی حساب برابر کیا۔ پکا تم ایک سیاستدان ہو، تانے مارنے سے باز نہ آنا، نظر میں نہ رکھتا تو تم سالے کیسے بنتے میرے؟ اور رہی بات سیکیورٹی کی تو یہ آدھا سچ ہے، مانی خیزی سے کہتے خالد نے بھی اپنا بدلہ پورا کیا۔ آہستہ آہستہ مہمانوں کی واپسی ہوئی اور ایک خوبصورت شام اپنے اختتام کو پہنچی۔ رات کے قریباً 10 بج گئے تھے۔ مہرما کو ملازموں سے گھر صاف کرواتے، ڈھیلا سا آرام دہ لباس پہنے اب وہ بالوں کو جوڑے میں لپیٹتی بیڈ کے کنارے بیٹھی جہاں خالد پہلے سے نیند دراز تھا۔ آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں نا، آس بھری نظروں سے مہرما نے خالد کو دیکھا۔ مہر، آج تک کہیں اکیلا چھوڑ کر گیا ہوں تمہیں؟ ہمیں دوبارہ اولاد کی نعمت سے نوازا جا رہا ہے، تمہاری صحت پر میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اتنے صبح تو چھٹی پر جانے کی بات کر رہے تھے آپ، اور اب؟ مجھے تانے کے سے انداز میں بولی۔ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتی وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ شکوہ کرنا تو اس نے سیکھا ہی نہ تھا۔ تو تم تیار ہو چھٹی پر جانے کو؟ آنکھوں میں شرارت عود آئی۔ آپ کے ساتھ تو ہمیشہ ہر جگہ جانے کو تیار ہوں، بس آپ کا ساتھ شرط ہے، محبت سے جواب دیا گیا۔ مسکرا کر وہ پہلے سے سمٹے کمرے کو پھر سے سمیٹنے لگی۔ مجھے بس کچھ دنوں کا کام ہے، تم یوں اداس رہو گی تو میں کیسے جا سکوں گا، اور تم جانتی ہو میرا جانا ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے ابھی وقت ہے جانے میں، اور تم آج ہی اداس ہو رہی ہو۔ اتنے سالوں میں اچھی طرح جان گئی ہوں میں، کوئی وقت نہیں ہوتا آپ کے کام کا، جب دل کرتا ہے بلوا لیتے ہیں۔ مجھے اس بات سے مسئلہ نہیں کہ آپ جا رہے ہیں، آپ جس علاقے میں جانے والے ہیں وہاں کے حالات سے ہی دل گھبرا رہا ہے۔ مہر، خالد کا لہجہ قطعی تھا،
مہر اس کا مطلب جانتی تھی، مزید بحث سے اجتناب۔ اے وطن میں جو اپنی آنکھ کھولی ہر سمت ہر چار سو، تیری مٹی تیرے پہاڑ تیری وادیاں نگی دیکھا، تیرا عکس میرے ذہن و دل پہ یوں ثبت ہوا، میں نے سارے جہاں میں تجھ سا بڑھ کر نہ کوئی ہنسی دیکھا۔ صبح بہت روشن اور نکھری ہوئی تھی، پہاڑوں کے آڑے ترچھے راستوں سے ہوتا وہ ادھیڑ عمر آدمی دن چڑھتے ہی کام پر نکل پڑتا۔ سارا راستہ وہ قرآنی آیات کا ویٹ کرتا رہتا، محنت مزدوری کر کے 2 وقت کی عزت کی روٹی کما کر اپنے بچوں کو کھلاتا اور سکون کی نیند سوتا۔ دنیاوی طلب نہ تھی، اسی لیے کبھی اپنے رب سے شکوہ بھی نہ کیا تھا۔ اپنی چھوٹی سی دنیا میں وہ بہت خوش تھا، خدا نے بھی اسے ہر نعمت سے نوازا تھا۔ نیک سیرت محبت کرنے والی بیوی جو بھلے ساری عمر ساتھ نہ دے سکی، اور بیٹی کی پیدائش پر خالق حقیقی سے جا ملی، لیکن جتنا بھی ساتھ تھا بہت اچھا تھا۔ دونوں بچے نیک اور سعادت مند تھے، اسے اور کیا چاہیے تھا۔ آج بھی وہ اپنے کام کے لیے نکلا تھا، سفید رنگ کی پٹھانی ٹوپی اور شلوار قمیض پر ویسٹ کوٹ پہنے، چہرے پر سکون لیے وہ جا رہا تھا۔ کیسے ہو بابا؟ راستے میں ملتے لوگ حال چال پوچھ رہے تھے اور وہ چلتا ہوا ان کو جواب بھی دے رہا تھا۔ اپنی چھوٹی سی دکان پر پہنچ کر اس نے شٹر اٹھایا تھا۔ بازار کے بیچوں بیچ بنی اس قہوے اور خشک میوہ جات کی دکان پر ہر طرح کے لوگ بیٹھتے اور طرح طرح کی باتیں کرتے، سیاست سے لے کر ملکی معیشت، ہر موضوع زیر بحث لایا جاتا۔ وہ 1.5 عمر آدمی اپنے کام میں مگن رہتا، لیکن علاقے کی ہر بات سے تقریباً واقف ہوتا۔ ہر روز کی طرح آج بھی اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ واپسی کے سفر پر تھا، جب ایک خوبرو نوجوان اسے آواز لگاتا دوڑ کر اس تک آیا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض میں اس کا سرخ سفید رنگ خوب کھل رہا تھا، ہلکی ہلکی داڑھی اور مونچھیں اور گہری سرمئی مسکراتی آنکھیں۔ بابا! وہ آدمی شاید دور تھا، نوجوان کی آواز نہ سن پایا تھا، اپنے دھن میں چلتا جا رہا تھا۔ بابا! 2-3 بار آواز لگائی گئی، جو اب کی بار اس شخص نے سن لی اور قدم روک کر مڑا۔ بابا! میرا نتیجہ آ گیا، میں اول درجے سے پاس ہو گیا، 12ویں پاس کر لی ہے میں نے۔ خوشی اس کے چہرے سے آیا تھی، خوبصورت تیکھے نکوش، لمبا قد، اچھی صحت ہونے کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ پہاڑی علاقے میں بسنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں، چست اور توانا، صحت مند وجود۔ ان کی خوراک بھی میدانی علاقوں میں بسنے والے لوگوں سے الگ ہوتی ہے، خالص اور صحت مند خوراک، تازہ پھل اور صاف کھلی آب و ہوا۔ وہ لڑکا خوشی سے اس 1.5 عمر آدمی کو شانوں سے تھامے گھما رہا تھا۔ وہ بچے، اس عمر میں ہم گر گیا نا تو ہڈی جوڑنے میں باقی عمر نکل جائے گا۔ بابا کیسی بات کرتے ہو، ہمارا ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک کھنک تھی اس کی آواز میں۔ زندگی سے بھرپور وہ نوجوان اب اپنے باپ کو بچوں کی طرح کمر سے اٹھا کر ہوا میں بلند کر رہا تھا۔ مصطفیٰ نیچے اتار مجھے، اب کی بار تنبیہ کی گئی۔ فوراً حکم مان لیا گیا۔ پھر اس نے اپنے باپ کا ماتھا چوما اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ شام گہری ہو رہی تھی، سب گھروں کو واپس ہو رہے تھے۔ سورج کی پہلی کرن سے اٹھنے والے یہاں کے سادہ لوگ رات کے سائے گہرے ہونے سے پہلے سو جاتے، اسی لیے سب کام دھندا چھوڑ کر اب گھروں کو ہو رہے تھے۔ مصطفیٰ کے نتیجے کی خبر سارے علاقے میں پھیل چکی تھی، جو راہ گزر ملتا مبارکباد دیتا۔ بابا تم دیکھنا، ایک دن ہم بہت بڑا کام کرے گا، تمہیں مجھ پر فخر ہوگا۔ مصطفیٰ نے خوشی سے اپنے باپ کو کندھوں سے تھاما ہوا تھا۔ مجھ سے بڑا قد ہے تیرا، ابھی تک میرا دم چھلا بنا رہتا ہے، ایسے ہوتے ہیں بڑے کام۔ بابا بڑا کام کرنا ہے تمہارے لیے تو ہم بچہ ہے تمہارا اور ہمیشہ رہے گا۔ راستے سے مٹھائی لیتے ہوئے اب وہ دونوں جا رہے تھے اور ان کی پشت اور سائے اندھیرے میں گم ہوتے جا رہے تھے۔ پہاڑوں کے بیچوں بیچ بنا یہ چھوٹا سا گھر اس گھر کے مکینوں کی کل کائنات تھا، جس کی دنیا ایک دوسرے کے گرد گھومتی تھی۔ مہمانوں کے لیے ایک چھوٹی سی بیٹھک تھی جسے روایتی انداز میں سجایا گیا تھا۔ ابھی بھی وہ لڑکی نیٹ کے دوپٹے دیواروں کو سجا رہی تھی، جب گھر کے دروازے پر دستک سے اس نے فوراً وہ دوپٹہ وہیں چھوڑا۔ پرانی طرز کی بنی کرسی جس پر کھڑی وہ دوپٹہ دیوار پر کی مدد سے ٹانگ رہی تھی، اسے چھوڑ کر کرسی کے اوپر سے چھلانگ لگا کر باہر کو بھاگی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی اپنے سامنے اپنی ساری کائنات، اپنے باپ اور بھائی کو دیکھنا، یہی اس کی دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہوتی۔ بابا لالا دونوں کو ایک ساتھ گلے لگی تھی۔ نازک سی ہری آنکھوں والی لڑکی جس کے گلابی گال ٹھنڈ میں اور بھی سرخ ہو گئے تھے۔ 12-13 سالہ وہ لڑکی پٹھانی فراک پہنے دوپٹہ سر پر سجائے مسکرائی تھی۔ مسکرانے سے اس کے نچلے ہونٹ کے پاس گہرا دل اور بھی دلکش لگا تھا۔ آپ دونوں آج پھر سے دیر سے آیا ہے، ہبکی سے کہتی وہ چھوٹی لڑکی اب روٹھ گئی تھی۔ آج دیر سے آیا ہے پر ایک خوشخبری لایا ہے، مصطفیٰ نے بہت محبت سے کہا۔ جانتا تھا اس کی چھوٹی گڑیا کو منانا کوئی مشکل کام نہیں، پہاڑی علاقوں میں لڑکیوں کو کم ہی پڑھایا جاتا ہے۔ آج بھی لڑکی کی شادی بچپنے میں ہی کر دی جاتی ہے اور اپنے رسم و رواج میں وہ بچیاں ویسی ہی زندگی کی امید رکھتی ہیں۔ میرا شادی ہے لالا؟ پریشے کی سوئی وہیں جا اٹکی تھی۔ لاؤ بالی سی لڑکی زندگی میں سستی کہیں دیکھی ہی نہ تھی اس نے۔ مصطفیٰ نے ہلکی سی چپت اس کے سر پر لگائی۔ باپ بھائی کے سامنے ایسا نہیں بولتے،
परीक्षा के लिए तो वो इसकी माँ, भाई, दोस्त सब वही था, इसका लाला। परीक्षा ने हर बार की तरह जुबान दांतों तले दी। बाबा, हम तुमसे भी नाराज हैं। परीक्षा की तोपों का रुख अब बाप की तरफ था। मेरा कोई कसूर नहीं, ये मुस्तफा ने देर लगा दी। रहमत गुल ने साफ बात की। अब तुम दोनों बहस न करना, और ये लो परीक्षा, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। हम इम्तिहान में पास हो गया है। इसकी खुशी में ये मिठाई खा। मुस्तफा ने मिठाई का छोटा सा शॉपर बहन की तरफ बढ़ाया। हाय लाला, मुबारक हो। अब तुम्हारा शादी करके दुल्हन ले आएगा, फिर घर का सारा काम वो करेगा। अब वो अपनी शादी की जगह अपने भाई की शादी का ख्वाब देखेंगे। इसकी बात पर दोनों बाप बेटा ने कहका लगाया। शादी के अलावा कुछ नहीं सोचता तुम? अब वो तीनों नफूस घर के अंदर दाखिल हो चुके थे। हाथ मुंह धोकर खाना दस्तरखान पर लगाती हुई लड़की मुसलसल बोलती अपने घर की रौनक बढ़ा रही थी। इन तीनों की जिंदगी सच्चे रिश्तों के फलूस से माला माल थी। जदीद तर्ज के खूबसूरत बंगले में सुबह मामूल की तरह रोशन थी। डाइनिंग टेबल पर बैठे अब नाश्ते करने में मसरूफ थे। हर किसी को इसके पसंद का नाश्ता देती रामीन घनचक्कर बनी हुई थी। नाजुक सी तीखे नकूश वाली रामीन ने कमीज के बाजू फोल्ड कर रखे थे और दुपट्टा कमर पर बांधा हुआ था। गरम गरम पराठे तवे से उतारती, सबकी प्लेटों में जाकर रखती, कभी किचन और कभी डाइनिंग टेबल पर आ जा रही थी। रामीन, मर्दाना आवाज जैसे इसके कानों में पड़ी, सब छोड़कर वो सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे की तरफ दौड़ी थी। चेहरे पर खफकी से जाए रामीन को किचन और डाइनिंग तक परेड करता देख रही थी, और अब इसकी कमरे तक की दौड़ पर तो अम्मा भी सीख पा हो गई। फिरोजी रंग का शलवार सूट और सफेद दुपट्टा सर पर से जाए अपने मखसूस अंदाज में बैठी हुई सुबह से होती कार्रवाई पर अब इनके बर्दाश्त से बाहर था ये नजारा। घर में इतने मुलाजम होते हुए जरूरी है सारा काम मेरी बेटी करे? माथे पर बल डाले वो अपने बेटे की बहू के लिए अपनी बहू से लड़ रही थी। इशरत, तुम क्यों नहीं समझाती अपनी बहू को? ये सब कामकाज करने के लिए इस घर में बहुत से मुलाजिम हैं। अम्मा भी, आप मुझे ऐसे कह रही हैं जैसे मैं बहुत जालिम रवायती सास हूँ। इशरत बेगम ने उदासी से सबको देखा। मैं बस कह रही हूँ, सारा दिन किचन के कामों में और बच्चे संभालने में लगी रहती है ये लड़की। अम्मा भी बहुत हसास तबीयत की थी। जब से इनके बेटे और इशरत के शौहर एहसान बॉर्डर पर ड्यूटी करते चेक पोस्ट हमले में शहीद हो गए, इनकी हसासियत और ज्यादा बढ़। इशरत जवानी में बेवा हो गई। दो ही बेटे थे जो इस वक्त बहुत छोटे थे, मगर उन्होंने बेवगी में जिंदगी गुजारकर अपनी सास और बच्चों को संभाला। एहसान भी नहीं रहा, आकिब भी फौज में चला गया। कितना मना किया था मैंने। अम्मा भी ने आंसू साफ किए। अम्मा भी, आप एक शहीद की माँ हैं और इतनी कम हिम्मत। इशरत ने कभी किसी के सामने अपना दुख जाहिर नहीं किया था, या शायद अल्लाह ने इसका दिल बहुत बड़ा बनाया था। शहीद की बेवा का बहुत बड़ा हौसला होता है शायद। आके फौज में डॉक्टर है अम्मा भी, और मुझे फख्र है अपने बच्चे पर। और हमीज भी इंशाल्लाह फौज में ही जाएगा। हमीज निखरी साफ रंगत, गहरी भूरी आंखें और दिलकश मुस्कुराहट लिए वो अपने नाश्ते से इंसाफ करने में मसरूफ था, क्योंकि ये रोज का मामूल था। इस घर का दिन में एक मर्तबा सास बहू की ये झड़प जरूर होती। क्या हो गया? रामीन हामती हुई अपने कमरे में पहुंची, जहां आकर आईने के सामने खड़ा बालों को ब्रश से सेट कर रहा था। रामीन को देखकर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली। वो तो आज से 27 साल पहले गया था। हाँ, तुम मेरी जिंदगी में चंद साल पहले आई हो। आप शायद भूल रहे हैं, मैं आपकी खाला की बेटी हूँ। रामीन अब माथे पर बल डाले इसका अक्स देख रही थी जब वो इसकी तरफ बढ़ा। मेरी जिंदगी में तो शादी के बाद आई हो ना, पहले तो कजन थी। आप और आपकी अजीब मंतक। कोई काम था? इतनी गरजदार आवाज में बुलाया, मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। वो अभी भी हाँफ रही थी। काम था, बहुत जरूरी काम। आकिब मुस्कुराहट दबाते इसकी तरफ बढ़ा। अब वो इसकी आंखों में देख रहा था। वो एक खुश शक्ल नौजवान था। हल्की हल्की सी दाढ़ी थी जो इसके गोरे रंग पर जचती थी। ऐसा रामीन का कहना था। आपकी हर एक चीज मैं रख कर गई थी। फिर क्या काम था? नासमझी से कहती वो सोच में पड़ गई। चीजें मिल गई थी, इकलौती बीवी नहीं मिल रही थी। बीवी अभी मिल भी नहीं सकती। आप भी चलकर नाश्ता कर। अभी आकिब इसे अपने सार में कैद करने ही वाला था जब रामीन जुबान निकालकर बाकायदा बच्चों की तरह अंगूठा दिखाती वहां से बाहर की तरफ भागी थी। अरे मेरे चूजे, तो कब चलना सीखेगा? तुम्हें हमीज आकिब के बेटे और अपने भतीजे रोहान को चलना सिखा रहा था, जो चलता कम था और गिरता जाता था। हमीज अब चिढ़ गया था। पिछले आधे घंटे से वो रोहान को चलना सिखा रहा था, जो बामुश्किल खड़ा होता था और बैठकर किलकारियां मार रहा था। यार, तू जानबूझकर करता है ना मेरे सामने ऐसा? इस निकम्मे जैन के सामने तो ऐसा नहीं करता। जैन और हमीज एक दूसरे के जिगरी यार थे। बचपन से लड़कपन में पहुंच जाने तक दोनों हमेशा हर जगह एक साथ रहे थे। स्कूल में भी साथ दोनों मिलकर सबकी नाक में दम करते। जैन, जो हमीज का हम उम्र था, अपने घर से ज्यादा वो हमीज के घर पाया जाता। मैं देख रहा हूँ कोई मुझसे जेलस हो रहा है जैम।
پر تو بالکل ٹیم نہ بدلنا اور اس حمید سے ڈرنے کی ذرا ضرورت نہیں. آخر میں بھی تیرا چاچو ہوں. آجا میرے پاس, دوڑ لگا کر آجا. وہ گول مٹول سا بچہ ننھے قدم اٹھاتا اب چل کر زین کے پاس جانے کی کوشش کر رہا تھا. حمید سے کہاں ہضم ہونا تھی اتنی سختی. وہ اس ننھے گول مٹول 1.5 سالہ بچے کو ہوا میں اچھالتا اسے اٹھا کر گھر کے گارڈن سے اندر کی طرف بڑھ گیا. وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے سارے تحائف دیکھنے میں مصروف تھی. ہر چیز کو اس کی مخصوص جگہ پر رکھنا اس نے یہ عادت اپنے باپ سے لی تھی. ہر ایک تحفہ کھول کر دیکھتی, پھر سے واپس پیک کر کے ترتیب سے رکھتی. وہ بہت خوش تھی. کبھی کوئی غم دیکھا ہی کہاں تھا اس نے. زندگی میں وقت ایک سا نہیں رہتا. ہر گزرتا پل ہمارے لیے کیا لاتا ہے یہ تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا. آنے والا وقت یوسما کی زندگی کیسے بدلنے والا تھا اسے بھی علم نہ تھا. سارے تحفے دیکھنے کے بعد وہ حسین چھوٹی لڑکی اپنے پاپا کے پاس چلی. پاپا, آج ہم گھومنے چلیں. گہری نیلی آنکھیں معصومیت اور حسن کو 4 چاند لگا رہی تھی. پاپا, آج مجھے آئس کریم کھانی ہے, آپ کے اور ماما کے ساتھ. یوسما نے خالد کے سامنے اپنی فرمائش رکھی. ایسا ہو سکتا ہے میری اینجل کچھ مانگے اور میں منع کر دوں؟ چلو اٹھو. شام کے وقت خالد اور مہرما گھر کے گارڈن میں بیٹھے تازہ ہوا کا مزہ لے رہے تھے جب یوسما نے آ کر کہا, یوسما بیٹا, اس موسم میں آپ کا گلا خراب ہو جائے گا. کچھ دنوں میں آپ کے پاپا بھی یہاں نہیں ہوں گے, میں کیسے سب سنبھالوں گی؟ مہرما ایک ہی سانس میں سب بول گئی. یوسما نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا اور خاموشی سے بیٹھ گئی. ایسی ہی تھی وہ, بالکل اپنی ماں کی کاپی. کسی بھی بات پر ضد نہ کرنے والی, ہر ایک کا اپنی محبت سے دل جیت لینے والی. مہر, چلو ہم جا رہے ہیں. ہماری اینجل کی عادت بالکل تم جیسی ہے, کبھی کوئی ضد نہیں کرتی. تم بھی بالکل ایسی ہی تھی. مہرما جو خالد کی بات سن کر مسکرا رہی تھی, اچانک اس کے مسکراتے لب واہ ہوئے تھے. بالکل ایسی تھی, وہ سوال کیے بنا نہ رہ سکی. ہاں مہر, یہ تو میری محبت نے تمہیں بدل دیا, تمہیں پر اعتماد بنا دیا. مسکراہٹ دبا کر کہتے وہ مہرما کو زج کر رہا تھا. خیر, اب ایسی بھی بات نہیں. یاد نہیں میں نے آپ کو کیسے ٹکا سا جواب دے دیا تھا پہلی دفعہ؟ گردن اکڑا کر کہتی وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی. اس کی حاضر جوابی پر وہ داد دیے بنا نہ رہ سکا. آپ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں اس کے ساتھ. اس طرح تو یہ بالکل اسپائل چائلڈ بن جائے گی. آئس کریم کا کہنے کی دیر تھی, آپ نے اسے شاپنگ کروا ڈالی. اس وقت وہ تینوں ایک پلے لینڈ میں تھے جہاں یوسما سے زیادہ خالد خوش ہو رہا تھا. دونوں ماں بیٹی اس کا سب کچھ تھی. خالد نے مہر کو شانوں سے تھاما اور مسکرا کر اسے دیکھا. کہنے سننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. دونوں ہی اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے. مری کے مشہور ریسٹورینٹ میں ڈنر کرنے کے بعد وہ تینوں زندگی سے بھرپور دن گزار کر گھر لوٹے. مہر اور خالد شام کی چائے ایک ساتھ پینے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کرتے رہے. یوسما بھی گارڈن میں ان کی نظروں کے سامنے تھی. کبھی تتلیوں کو شام کے اندھیرے میں ڈھونڈتی تو کبھی واپس اپنے ماں باپ کے پاس آ کر ان کے ساتھ چلنے لگتی. ابھی بھی یوسما ان دونوں کے آگے آگے چلتی انہیں جیسے راستہ دکھا رہی تھی. تینوں خوش گپیوں میں گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے. سونے سے پہلے آدھی کرسی پڑی ہے اپنے ماما کی جان. اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر پیار سے اسے گال سہرا کر مہرما وہاں سے چلی گئی. یوسما ڈھیلی سی ٹی شرٹ اور پاجامہ پہنے سونے کو تیار تھی. مہر اسے بیڈ ٹائم اسٹوری سنا کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی. مہرما نے سادہ سا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا. خالد بھی سادہ سا آرام دہ لباس میں سونے کی تیاری میں تھا. میں سوچ رہی تھی خالد, اب ہمیں یوسما کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے. خالد جو آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کر رہا تھا, مہرما کی بات پر چونک کر آنکھیں کھول کر بیٹھ گیا تھا. مہر, اس نے اپنے ہاتھ سے مہر کا ماتھا چھو کر دیکھا. کیا ہو گیا ہے؟ خالد کے اس انداز پر پریشان ہو کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. دیکھ رہا تھا تمہارے دماغ کو تو بخار نہیں چڑھ گیا. کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ وہ اب صدمے میں مطلب تو اپنے 10 سال کی بچی کی شادی کی بات کر رہی ہو. صبح ہی ڈاکٹر کے پاس چلیں گے. مجھے لگتا ہے اس بار سارا اثر تمہارے دماغ کو ہو رہا ہے, موڈ سوئنگز کے نام پر. آپ میری پوری بات سنتے ہی نہیں ہیں, وہ اسے الزام دے رہی تھی. سنی تو ہے بات, اس لیے تو میرا سر چکرا گیا ہے. میں اپنی بیٹی پر ظلم نہیں ہونے دوں گا. بچوں سے ضدی لہجہ تھا خالد کا. آپ کو کوئی بات سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے خالد. آپ ایک بیٹی کے باپ ہیں, اس کی فکر میں مجھے اکثر راتوں میں نیند نہیں آتی. مہر, اس کی فکر کے لیے میں ہوں, تم بس اپنا خیال رکھو. بیٹی جوان ہونے میں دیر نہیں لگتی. میں بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے, ہمیں تیاری کر کے رکھنی چاہیے. ایک ماں ہی ایسی دور کی سوچ رکھ سکتی ہے اپنی بیٹی کے لیے. خالد اس کی بات سمجھ کر کچھ سنبھلا تھا, ایک لمبا سا سانس لیا. میں ہوں سب کرنے کے لیے, تم اتنی دور کی کیوں سوچتی ہو؟ یا تمہیں اس بات کی فکر ہے اگر میں نہ رہا تو؟ مہر نے فوراً اس کی بات کاٹ دی. ایسا سوچنا بھی اس کے لیے سہانے نہیں تھا. مجھے اپنے اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے. میں ایسا کچھ نہیں سوچتی. میں سدا آپ کے ساتھ رہوں گی. بہت سادہ لفظوں میں اپنے رب پر یقین اور شوہر سے محبت کا اظہار کر رہی تھی.
خالد نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما تھا. کہیں کہیں لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی اظہار کے لیے. دونوں کا رشتہ بھی ایسا ہی مضبوط تھا. ایک حسین پل دونوں کے درمیان ٹھہر سا گیا. ماما، پاپا، میں آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ اجازت طلب نظروں سے اپنے ماں باپ کو دیکھتی وہ ایک ہاتھ میں اپنی گڑیا تھامے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی. اب وہ تینوں سونے کے لیے یوں لیٹے تھے کہ یسما اپنے ماں باپ کا ہاتھ تھامے نیند کی وادی میں گم ہو چکی تھی. تم اس کی شادی کی فکر کر رہی ہو جو ابھی تک اکیلے سونے سے ڈرتی ہے؟ خالد نے پرسکون سوتی یسما کو دیکھا اور پھر مہرماں کو دیکھنے لگا. میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کی شادی کے لیے تیاری کرنا شروع کریں. سب مائیں ایسا ہی کرتی ہیں بیٹی کے پیدائش سے ہی اس کے جہیز کی تیاری میں جٹ جاتی ہیں. مہرماں بھی خالد کو دیکھ رہی تھی. مجھے بہت غصہ آتا ہے کبھی کبھی ولی پر. خالد نے ایک دم موضوع بدل دیا. بیٹی سے دوری کا سوچ کر ہی اس کا دل اداس ہو گیا تو وہ بات بدل گیا. کیوں؟ وہ اس کی بات پر ششدر رہ گئی. اس کی وجہ سے مجھے 4 سال انتظار کرنا پڑا. یہ میرے بھائی کی شرافت ہے جو آپ سے میری شادی کروا رہی، ورنہ آپ کی حرکتیں کہاں تھی ایک شریف انسان والی. میں نے شرافت سے رشتہ مانگا تھا. لڑکی کو بیچ سڑک پر روک کر مانگا تھا رشتہ. مہربانی اس کی تصدیق کی. ہمت دیکھو تم، میری داد تو بنتی ہے. وہ شوق ہوا. توبہ کریں، جان نکل گئی تھی میری. وہ وقت یاد کر کے مہربان نے سر جھٹکا. جان تو میری نکل گئی تھی جب تم نے مشروط اجازت دی تھی. میرے گھر والے مان جائیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. کتنے پاپڑ بیلے، سیکیورٹی تک پر معمور ہو گیا تھا سالے صاحب کی. آج تک وہ تانے دیتا ہے. دونوں ہی ایک ساتھ ہنسے تھے مگر ہنسی مدن تھی. کہیں ان کی شہزادی کی آنکھ نہ کھل جائے جو نیند میں ہی مسکرائی تھی. رحمت گل، یہ لوگ جو کچھ مہینے پہلے یہاں آیا ہے ہمارے گاؤں میں رہنے، یہ کچھ عجیب نہیں؟ سمندر خان نے قہوہ پیتے ہوئے اس گھر کا ذکر کیا جہاں چند مہینے پہلے کچھ لوگ رہائش پذیر ہو گئے تھے. کسی کو ان کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا کہاں سے آئے ہیں اور کب تک یہاں رہیں گے. عجیب؟ رحمت گل ٹھٹکا تھا اس کی بات پر. مجھے نہیں پتا تم کیا بات کرتا. وہ سمندر خان کی بات کو نظر انداز کرتا اپنے کام میں لگ گیا. مگر کچھ تھا اس کے چہرے پر، ڈر، خوف یا پچھتاوا. سمندر خان سمجھ نہ سکا. وطن سے مہر و وفا جسم و جان کا رشتہ ہے. وطن سے مہر و وفا جسم و جان کا رشتہ ہے. وطن ہے باغ تو پھر باغباں کا رشتہ ہے. ہر طرف خوبصورت سبزہ، ٹھنڈی ہوا اور یک ٹھنڈا پانی. تازہ پانی جھرنے سے بہتا ہوا سے چھیڑ خانی کرتا، ایک سوز پیدا کرتا. بڑے بڑے پتھروں سے زور آزمائی کرتا پانی. پتھروں سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہا تھا. ہوا کانوں میں سائیں سائیں کرتی. پانی اور پتھر کی لڑائی دیکھنے میں مشغول تھی. اور یہی مشغلہ وہاں موجود لاؤبالی سی لڑکی پانی سے ٹکیلیاں کرتی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی. ہرے رنگ کے اپنے مخصوص لباس میں پریشے دھوپ کا مزہ لیتی. اس کی ہنسی ساری وادی میں گونج رہی تھی. پریشے، بچے یہاں کیا کرتا تم؟ منع کیا ہے نا اکیلے کہیں زیادہ دور نہ نکل جانا کسی دن. مصطفیٰ نے اسے ڈپٹا. میں دیکھ رہا تھا یہ سب کتنا حسین ہے. یہاں سے جانے کا دل نہیں کرتا لالا. پریشے، یہ وادی تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں کوئی ملک اتنا خوبصورت نہیں جتنا پاکستان ہے. وہ ایک جذب سے بولا. ہلکی ہلکی داڑھی اور سرخ سفید رنگت کے ساتھ مصطفیٰ جاذب نظر لگ رہا تھا. لالا، یہ ہمارے گھر کا، ہماری وادی کا پاکستان سے کیا لینا دینا؟ وہ بے فکری سے پانی سے کھیلتی سوال کر بیٹھی. اپنی عمر اور عقل کے مطابق اس نے جو سمجھا وہ پوچھ لیا. ہمارا گھر، ہماری وادی سب پاکستان کا ہی حصہ ہے. ریشا، یہ ملک، یہ زمین ہے تو ہم ہیں، ورنہ ہم کچھ بھی نہیں. کہیں کبھی تم بہت مشکل بات کرتا ہے لالا، مجھے سمجھ نہیں آتا. مطلب انسان جس جگہ پر رہتا ہے اس ملک سے، اس مٹی سے محبت فطری ہے. فریشے پانی کے جھرنے کو وہیں بہتا چھوڑ اپنے لالا کے ساتھ واپسی کا راستہ طے کر رہی تھی. اس کے لیے دنیا وہی تھی جو اس کا لالا اسے بتاتا تھا. سردی کی گرم دھوپ میں وہ دونوں چلتے جا رہے تھے. اماں بھی کا کمرہ سادہ مگر جدید طرز کا تھا. سادہ سا سنگل بیڈ، سفید پردے، میز، کرسی، ضرورت کی ہر شے موجود تھی ان کے کمرے میں. رامین رات کے پہر اماں بھی کے پاس بیٹھ کر باتوں میں مگن تھی. روحان اپنی دادی کے پاس ہی سو گیا تھا. اپنے ماں باپ سے زیادہ وہ گھر کے باقی سب لوگوں کے پاس ہی پایا جاتا. بیٹا، تم جا کر سو کیوں نہیں جاتی؟ آدھی رات تو گزر چکی ہے. صبح ہی آئے گا اب آ کے، یا آدھی رات کے کسی پہر چوروں کے وقت. بات کرتے کرتے وہ کچھ بدمزہ ہوئیں. اماں بھی، آپ کیوں ہر بات کو آرمی سے جوڑ دیتی ہیں؟ تو اور کیا کروں، تمہیں ذرا وقت نہیں دیتا. ان کا معصوم اعتراض رامین کو ہنسنے پر مجبور کر دیا. لو بھلا، میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے تم جو کھی کر رہی ہو؟ اماں بھی، رامین نے ان کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا. میں بہت خوش ہوں، پر جب آپ اپنے پوتے کی برائی کرتی ہیں میری خوشی اور بڑھ جاتی ہے. آپ ان کی دادی ہو کر میرا اتنا خیال کرتی ہیں. رہی وقت کی بات تو اماں بھی وہ ڈاکٹر ہیں آرمی میں. نہ بھی ہوں تو نائٹ ڈیوٹی لگ جاتی ہے ڈاکٹرز کی. نرمی سے ان کا ہاتھ سہلاتی وہ بہت نرمی سے اماں بھی کی بدگمانی دور کر رہی تھی. اچھا اب زیادہ وکالت نہ کرنا لائق تھی.
नागवारी से कहा था अम्मा ने, मगर आंखें कुछ और ही कह रही थी। मामा ये मेरी जगह ले रहा है इस घर में, आप सब इससे मुझसे ज्यादा प्यार और तवज्जो दे रहे हैं। पैदाइश के वक्त से सर पर बाप का साया ना था और हमीस को इस बात से कुछ खास फर्क भी ना पड़ता था, क्योंकि वो हर किसी की आंख का तारा था, सबका लाडला, गुस्से का कुछ तेज था, लेकिन सबका ख्याल था वक्त के साथ साथ इसका मिजाज बदल जाएगा, लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। तुम अपने भतीजे से जेलस हो रहे हो? इशरत ने बेयकीनी से इसे देखा, माथे पर बल डाले वो अपनी माँ को देखने लगा। अच्छा ठीक है, जेलस नहीं हो, तुम सबसे छोटे रहे हो अब तक, तो ये फिक्री है, जब किसी लाडले बच्चे को खुद से छोटा कोई और बच्चा अपने घर में नजर आए तो वह लाडला बच्चा इनसिक्योर हो जाता है। पर ऐसा नहीं है, हर किसी की, हर रिश्ते, हर इंसान की, हम सबकी जिंदगी में अपनी एक अलग जगह होती है। तुम तो इस घर में सबके जीने की वजह रहे हो। साइड टेबल पर रखी एक आखिरी तस्वीर जिसमें एहसान अपने दोनों बेटों और बीवी के हमरा खड़ा मुस्कुरा रहा था, शायद वो आखिरी तस्वीर वो लम्हा ही था जब आज तक इशरत की आंखों में इसी तरह जिंदा था और इसे जीने की वजह देता। इशरत ने वो तस्वीर उठाकर अपने हाथ में पकड़ी और अपने दुपट्टे से इसे साफ किया। एहसान के जाने के बाद सिर्फ मेरा हमीस ही था जो मुझे जीने की नई उम्मीद देता था। तुम नहीं जानते हमीस वो वक्त कैसे गुजरा, लेकिन तुम थे, आकिब था तो सब संभाल लिया मैंने, वरना इतनी हिम्मत नहीं थी कि एहसान के पास जिंदा रहती। पर मैं जानती हूँ वो आखिरी लम्हात में कितने खुश हुए होंगे। इन्हें अपने मुल्क, इस सरजमीन से बहुत मोहब्बत थी, इनकी ख्वाहिश थी शहीद होने की। खुशी और दुख में मिली जुली इसकी माँ की आवाज इसे तकलीफ नहीं देती थी, एक नया जज्बा देती थी, अपने बाप की तरह बनने का जज्बा, जो जीने से ज्यादा अपने मुल्क पर मर मिटने की ख्वाहिश लिए जान हो रहा था। मामा, वो सब ठीक है, लेकिन आप इस चूजे को अपने पास क्यों सुलाती हैं? हमीस की सुई अभी भी वहीं अटकी हुई थी। हमीस, अपनी माँ की घूरी देखकर वो खामोश हो गया और मुंह बनाकर रोहान को देखा जो मजे से उसकी माँ के पहलू में सोया था। असल से सूद प्यारा होता है, जब खुद तुम लोग मेरी उम्र में पहुंचोगे तो समझ जाओगे। हमीस आदतन कम बोलने वाला सख्त मिजाज इंसान था। दोस्त भी कुछ खास न थे, दो चार के अलावा किसी से दोस्ती न थी, पर अपनों के लिए मोहब्बत का बरमला इजहार करता था। वजह इसका माहौल था जहाँ इसे जरूरत से ज्यादा मोहब्बत मिली थी, हर एक रिश्ते से जो वो बाप की महरूमी को भी भूल गया था। रामीन अम्मा भी के सोने के बाद रोहान को देखने आई थी, आया दादी को तंग ही न कर रहा हो, मगर यहाँ तो नजारा ही कुछ और था। दादी को रोहान तो नहीं, लेकिन हमीज जरूर तंग कर रहा था। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो हमीज? हमीज ने एक नजर भाभी को देखा और फिर से मुंह नीचे करके बैठ गया। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, बस तुम तो छोटे बच्चे का मतलब है, तुम अब जिम्मेदार हो गए हो। रामी ने बहुत प्यार से हमीज के बाल बिगाड़े तो वो मुस्कुराया। ये मुकाफाते अमल है। आकिफ की आवाज पर सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। रामीन और इश्रत ने अपनी हंसी दबाई। वो कैसे? हमीज हैरान हुआ। तुमने मेरी जगह ली, सबका लाड प्यार तवज्जो अपनी तरफ कर ली, मेरे बेटे ने अपने बाप का बदला लिया है। आकिफ की बात पर सभी मुस्कुराए थे। मैं जानता हूँ ये सब आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप मुझसे जेलस हैं, मैं बस बड़ा और जिम्मेदार हो गया। हमीज ने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया जिसकी उम्मीद आकिफ को तो हरगिज न थी। ये मरहला हर घर में आता है जब बच्चे अपने से छोटे नए आने वाले मेहमान को जल्द कबूल नहीं करते। ये फितरी अमल इनकी नफ्सियात का हिस्सा होता है, जिसे बड़े प्यार और समझदारी से बच्चे के अंदर पैदा होने वाले एहसास महरूमी के जज्बे को खत्म किया जाता है। तुम लोगों की इस बहस पे वक्त देखा है? सब सोने की तैयारी पकड़ो, मेरा बच्चा ना जाग जाए इस शोर में। इशरत बेगम ने सबको टपका। जॉइंट फैमिली में बच्चे ऐसे ही परवरिश पाते हैं। घर वालों को एक चलता फिरता जीता जागता खिलौना मिल जाता है जो अपनी मासूम हरकतों और शरारतों से सारे घर को अपना दीवाना बना लेता है। लेकिन यही मोहब्बत जब तकसीम होती है, दूसरों को अपने से ज्यादा तवज्जो देती नजर आए, तो हसास बच्चे एहसास महरूमी और खुदपसंदी का शिकार बच्चे हसद का शिकार हो जाते हैं। तीनों वहां से रफू चक्कर हो गए और इशरत बेगम ने फिर से इस तस्वीर को देखा और मुस्कुराई। तुम कब ये रत जगह खत्म करोगी? आखिर की बात पर अमीन ने इसे घूरा मगर खामोश रही। मेरी नाइट शिफ्ट पर तुम अपना हाल खराब कर लेती हो। मैं तो सुबह आराम करूंगा और तुम सुबह रोहान और घर के काम में हलकान होती रहोगी। मैं घर के कामों में हलकान नहीं होती, मुझे शौक है घरदारी का, और रोहान सारा वक्त हमीज, मामा और अम्मा भी के पास होता है, मेरी कोई खास जरूरत नहीं होती इसे। वो इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत थी, ससुराल बिल्कुल माँ के घर जैसा, बल्कि इससे भी ज्यादा मोहब्बत लुटाने वाला था। तुम कुछ भी कहो, मैं जानता हूँ तुम थक जाती हो। आज वो ना जाने क्या बावर कराने की जिद लिए था। सभी औरतों की जिंदगी ऐसी ही होती है आखिर, मैं कुछ नौका नहीं करती। वो हकीकत पसंद थी, वहाँ सिर्फ प्यार, खुलूस और अपनायत के जज्बात थे। दोनों एक मुकम्मल और खुशहाल जिंदगी से खुश थे। वो अपना तकिया दुरुस्त करती अब लेटने की तैयारी कर रही थी। आकिब भी अपनी जगह विराजमान था।
सब आधी आधी रात तक शौहर के इंतजार में बैठी नहीं रहती। इसे सबकी जिंदगी तुम्हारे जैसी नहीं। मोहब्बत के कई रंग हैं, इनमें से एक रंग फिक्र, एहसास और तवज्जो का भी है। सबके शौहर भी आप जैसे नहीं, और मुझे नींद कहाँ आती है आपके बगैर। उसने बात ही खत्म कर दी। जिंदगी चल रही थी एक डगर पर, सब खुश और मुतमईन थे। जिंदगी चल रही थी एक डगर पर, सब खुश और मुतमईन थे। सबको जो भी मिला था अपनी जिंदगी से, वो इससे खुश थे। अल्लाह की अता करदा हर नेमत पर इसकी हर रजा में खुश रहने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और जो ऐसा करते हैं वो यकीनन पुरसुकून रहते हैं। माहौल में एक उदासी सी थी। दोनों नफूस खामोश थे, कुछ भी बोलने की जरूरत कभी महसूस न हुई थी दोनों की, मगर आज की खामोशी में गहरे सन्नाटे थे जो कुछ तक इनकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाले थे, दोनों नहीं जानते थे। मेरी एंजल कहाँ है? खालिद ने खामोशी तोड़ी। फ्रेश होने गई है, बस अभी आती है, फिर एक साथ नाश्ता करते हैं। महरमा की उदासी खालिद के दिल पर चोके लगा रही थी। एक तरफ इसकी मोहब्बत थी और दूसरी तरफ इसका जुनून। कौन सा जज्बा किस जज्बे पर भारी था ये वो नहीं जानता था, ना फर्क कर सकता था। मेरा बैग पैक कर दिया? दिल बस महरमा की आवाज सुनना चाहता था। पहले भी वो बहुत से ऑपरेशंस में गया था, लेकिन आज इसका दिल मुंह जोर हो रहा था। ऐसा क्यों था, वो समझने से कासिर था। आपकी हमेशा इस पर सब तैयार कर दिया है। अल्लाह आपकी हिफाजत करे और आप कामयाब होकर लौटें। इस पर कुछ पढ़कर थी, वो दुआ कर रही थी। ऐसी जिंदगी कभी मेरे हिस्से ना आए जहां आप मेरे साथ ना हो। आपका इश्क आपके जीने की वजह बन, आपका साया मेरे सर पर सलामत रखे। या सकता है मेरे पास आपके अलावा कुछ नहीं है। जब भी मौत आए मुझे पहले आए, मैं सहागन ही इस दुनिया से चली जाऊं। इसकी दुआ भी सिर्फ और सिर्फ इसके लिए थी, अपने लिए इसमें कुछ ना था। दिल कुछ और दुआ कर रहा था, जुबान कुछ और अल्फाज अदा कर रही थी। कुछ रुक कर अल्फाज अदा किए थे महरमा ने, या शायद खालिद का दिल बेईमानी कर रहा था, मचल रहा था। महरमा ने बहुत मजबूत लहजे में कहा था, और दिल की दुआ कब कबूल हो जाए कौन जानता है। एक नामालूम उदासी ने डेरे डाल रखे थे दोनों ने कहा नहीं था, लेकिन एक दूसरे को जी भरकर देखने की तलब खत्म ही नहीं हो रही थी। कब से जब्त किया महरमा का आंसू ऐन वक्त पर दगा दे गया था, पर इसे कमजोर नहीं पड़ना था। जानती थी इसे मुकाबले की हिम्मत बनना है, न कि कमजोरी। नम आंखों से मुस्कुराती वो इसके कंधे से सर टकाए खड़ी रही। न जाने कितने पल, वो चंद लम्हे बहुत सुकून देते, रूह को सुकून देने वाले। दिल को जिसकी चाह हो वो भी इसी तरह से दिल को चाहे तो सुकून रूह को मिलता है। बेशक ये सुकून हर किसी के हिस्से में नहीं आता, फिर इस सुकून के लम्हात कितने तवील हैं या मुख्तसर हों, फर्क नहीं पड़ता। मामा पापा मुझे भी हक करें। युस्मा ने इन लम्हात को मुकम्मल कर दिया। खालिद ने अपनी कुल कायनात, जान से अजीज इन दोनों नफूस को अपने मजबूत हिसार में लिया था। जो तहफ़्फ़ुज़ इस एक पल में इन दोनों माँ बेटी ने महसूस किया था, इसका कोई सानी नहीं था। ये लम्हात, ये तहफ़्फ़ुज़, ये एहसास कब तक था, कितना तवील था, इन तीनों में से कोई नहीं जानता था। अगर किसी को पहले से पता हो कि आने वाले वक्त में कब क्या कैसे होना तय पाया है, तो क्या ही बात होगी। खालिद ने बहुत से राज अपनी तखलीक से छुपा रखे हैं, जैसे आने वाले वक्त में क्या होगा, कौन कब किस नेमत से नवाजा जाएगा, या किसी आजमाइश को अपने हिस्से में पाएगा। जाने से पहले खालिद ने महरमा की सभी पेशानी पर बोसा दिया। मान, मोहब्बत और वादा, कितना कुछ था इस लम्स में। महरमा ने बंद आंखों से इस लम्हे को कैद किया। आंख से एक मोती टूट कर गिरा, जो खालिद ने अपनी पोरों पर चुना। दिल अजीब सी कैफियत से दो चार था, वरना ऐसा ना था वो पहली बार जा रहा था। खालिद ने युस्मा के गालों को चूमा, जो मुस्कुरा कर अपने बाप को हाथ हिला हिलाकर अलविदा कह रही थी। महर, अपना, युस्मा और मेरे आने वाले नन्हे फौजी का बहुत ख्याल रखना। उदास बिल्कुल मत होना, खुश रहो, वरना मेरा फौजी क्या सीखेगा, रोना और परेशान होना। खालिद ने इसे अपने हिसार में लेते हुए कहा। इसकी बात पर महरमा नम पलकों से मुस्कुराई। जिंदगी से भरपूर लम्हात के बाद तीनों ने नाश्ता किया और खालिद को मुस्कुराकर अलविदा किया। ये वक्ती जुदाई थी या अब्दी, इसका इन तीनों को इल्म न था। यकी मुहकम अमल पहम मोहब्बत फातह आलम, यकी मुहकम अमल पहम मोहब्बत फातह आलम, जहादे जिंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। बाबा, मैंने आज फौजियों को देखा, इनकी गाड़ियां सारे इलाके में गश्त कर रहा है। इन्हें देखकर मेरा दिल किया इनको सलाम करूं। बहुत हिम्मत वाला होता है वो लोग। मुस्तफा के चेहरे पर इसकी आंखों में जैसे हजारों दीप जल रहे थे। कहाँ देखा तुमने इन्हें? रहमत गुल की आवाज घबराहट का पता दे रही थी। मुस्तफा तो अपनी धुन में था, कुछ महसूस ही न कर सका। आज जो लोग घूमने आया था वादी, वो बाजी और इसका मर्द फौजी को देखकर खुश हो रहा था।
تصویر بنا رہا تھا۔ میرا دل کرتا ہے میں بھی اپنا مٹی کے لیے کچھ کروں، میں بھی فوجی بن جائے، پھر ایک دن شان سے لمبے بوٹ پہن کر آیا کرے گا اپنی گاڑی میں، سب ہمیں سلام کیا کرے گا۔ مصطفیٰ گھر کا خرچ اور باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے ٹور گائیڈ کا کام کرتا تھا۔ آج بھی گھر جاتے ہوئے وہ سارے دن کی روایت بتا رہا تھا۔ رحمت گل کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر غائب ہوا تھا۔ سب ویسا ہی تو تھا جیسا ہمیشہ سے تھا، مگر رحمت گل کی نیند ٹوٹ چکی تھی۔ فوجی کا گاڑی وادی کا گشت کر رہا ہے تو کیا جو بات میں سنی ہے وہ سچ ہے؟ اگر سچ ہے تو وہ اپنی سوچ میں بھی کوئی برا خیال نہ آنے دینا چاہتا تھا۔ رات گزر رہی تھی لیکن رحمت گل کا سکون چین سب غارت ہو چکا تھا۔ خبر بالکل درست ہے، جو پہاڑی علاقہ ہے یہاں کے لوگ بہت سادہ ہیں، مہمان نواز، اور کسی کو بھائی یا دوست بول دے تو جان دے دیتے ہیں، پر زبان نہیں کھولتے۔ ان کو صرف پیار سے منایا جا سکتا ہے۔ تو جس پہاڑی ملک پر دشمن قابض ہیں، ان کے سہولتکار انہی لوگوں میں رہ رہے ہیں۔ میجر خالد، آپ کو نہ صرف پہاڑی سے دشمن کا قبضہ ختم کروانے کے لیے بلایا گیا ہے، بلکہ یہاں پہاڑی پر قبضہ ختم کرنے کے علاوہ ملک دشمن عناصر کو آبادی میں سے بھی ڈھونڈنا ہے۔ ہمارے پاس آئی تمام تفصیلات آپ کو اس فائل سے مل جائیں گی۔ آپ اپنی ٹیم کو تیار کریں اور وادی میں گشت بھی شروع کر دیں۔ کرنل صاحب نے میجر خالد کو ہدایت دی۔ میجر خالد کو یونٹ نے جلدی واپس بلا لیا تھا کیونکہ وہ پہلے سے اس مشن پر مل کر کام کر رہے تھے اور بہتر طریقے سے سارا کام سر انجام دے سکتے تھے۔ کرنل صاحب کا حکم سنتے ہی خالد نے یک لفظی جملہ کہا تھا، یس سر۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ نکل چکا تھا، اپنے سفر پر نہیں جانتا تھا وقت کیسے کیسے کھیلتا ہے، کب کس طرح پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور سر پر آسمان نہیں رہتا۔ فوج کی گاڑی کا گشت بڑھتا جا رہا تھا، وادی کے لوگوں سے گھلنا ملنا شروع کر دیا تھا۔ مقصد ان کالی بھیڑوں کو ڈھونڈنا تھا جو اپنے ملک سے غداری کر رہے تھے۔ میجر خالد کے الفاظ نے جوانوں کے لوگوں کو گرما دیا تھا، جن کی رگوں میں وطن کی محبت خون بن کر دوڑ گئی۔ ہمارا مقابلہ سرحد پار بیٹھے دشمن سے نہیں، جہاں ہمیں علم ہو کہ کہاں نشانہ باندھنا ہے۔ ہمیں اپنے اندر چھپے دشمن کو ڈھونڈنا ہے، جو رنگ، زبان، شکل اور حلیے میں ہم جیسا ہی ہے۔ ہمیں ہر حال میں اپنی مٹی، اپنی زمین کو ان دشمنوں سے پاک کرنا ہے۔ اس وادی سے آگے کی پہاڑی پر چھپ کر بیٹھا دشمن ابھی کمزور ہے، کیونکہ اسلحہ ان تک نہیں پہنچا ہے۔ ہمیں ان کے صورتکاروں کو ڈھونڈنا ہے اور پھر قابض دشمن کو ناپوں چنے زبانے ہیں۔ دشمن کو علم ہونا چاہیے اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ایک جنون تھا جو اس وقت خالد کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا۔ آواز کا روپ ایسا تھا کہ ساری وادی ہل گئی۔ وہ دشمن کا صفایا کرنے کے لیے مورچے سنبھال چکے تھے۔ تیار ہیں سب سانپ کو بل سے نکال کر اس کا سر کچلنے اور اسے ختم کرنے کے لیے؟ یس سر، ایک ساتھ سب کی آواز گونجی۔ اور سناؤ رحمت گل، کیسا جا رہا کام؟ خالد نے گرم جوشی سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے 2 وقت کی روٹی عزت سے کھا لیتا ہے۔ رحمت گل نے بھی تشکر کا دامن تھام رکھا، بے شک وہ خوش اور مطمئن تھا۔ گل خان، کوئی ایسی سرگرمی کبھی دیکھی یا کوئی لوگ تمہیں مشکوک لگے ہیں کبھی اس علاقے میں؟ خالد نے بہت وقت گزارا تھا مقابلی لوگوں کے ساتھ اور اب ان کا اعتماد حاصل کر کے اپنے کام کی بات کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تم کیا پوچھتا، وہ بھپلاہٹ کا شکار لگ رہا تھا۔ دیکھو بابا، تم مجھے بتاؤ گے تو ہم وقت رہتے کچھ کر سکتے ہیں، کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ خالد نے نرمی سے کہا، مجھے کسی دشمنی میں نہیں پڑنا اور اپنے بچوں کو مصیبت میں نہیں ڈالنا۔ ٹھیک ہے بابا، تمہاری مرضی ہے، لیکن جو اپنے ملک کے دشمن کو ڈھونڈ کر نہ نکالے، اس پاک سرزمین سے ناپاک وجود ختم نہ کرے، وہ فوجی بھی کوئی فوجی ہے۔ بہت کچھ سمجھا گیا تھا وہ اس ایک جملے میں۔ خالد جیپ میں بیٹھا گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے نکل آیا۔ تھوڑی دور جا کے گاڑی بند پڑ گئی، گو کہ یہ ممکنات میں سے تھا، مگر خالد عام انسان نہ تھا، رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ بھی ایسے علاقے میں جہاں دشمن گھات لگائے بیٹھا تھا۔ وہ گاڑی سے نکل چکا تھا، موبائل کے سگنلز بھی وہاں نہ ہونے کے برابر تھے۔ ارے فوجی صاحب، السلام علیکم، کیسا ہے تم؟ ہم روز تمہیں یہاں دیکھتا ہے، آج کل تم بہت آتا ہماری وادی میں۔ مصطفیٰ نے گرم جوشی سے خالد سے بات شروع کی۔ بس اپنے ملک کے اس خوبصورت حصے کی کشش یہاں لے آئی مجھے۔ بہت خوبصورت علاقہ ہے یہ، یہاں کی خوبصورتی، تازگی، جھرنے، یہ سب بہت حسین ہے، اسے کسی کی نظر نہ لگے۔ خالد نے اپنے اطراف نگاہیں دوڑائیں اور اس وادی کے حسن میں کھو گیا۔ مجھے بھی اپنا وادی سے، یہاں کے لوگوں سے، اس ملک سے بہت پیار ہے، تمہیں پتا ہے میں بھی فوجی بننا چاہتا ہے۔ خالد نے مصطفیٰ کی آنکھوں میں ایک حدت دیکھی، جذبہ تھا جو خالد بخوبی پہچانتا تھا۔ وہ بھی تو اسی راہ کا مسافر تھا، انہی گلیوں میں خالد کب کا گم ہو چکا تھا جہاں جانے کا مصطفیٰ طلبگار تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ۔ خالد نے غور سے اس جوان کو دیکھا تھا، سرخ سفید رنگت، خوبصورت نقوش اور اس کی سادگی، اس پر اس کی عشق سے سرشار آنکھیں۔ خالد کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آئی۔ مصطفیٰ، وہ زیر لب بولا۔
تم یہاں کیوں کھڑا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ میں مدد کروں؟ وہ بہت پرجوش دکھائی دیتا تھا۔ تم ہر کسی کی مدد کرتے ہو، میری مدد بھی کر دو ینگ مین۔ میری جیپ کا ٹائر پھنس گیا یہاں۔ خالد نے ٹائر اور نکیلے پتھر کی طرف اشارہ کیا، پھر مصطفیٰ کو دیکھا۔ تم فکر مت کرو، ہمارا گھر ادھر پاس ہے، تم ہمارا گھر آ جاؤ، ہم کسی میکینک کو بلا کر یہ ٹھیک کروا لیتا۔ میجر کہیں اور ہوتا تو یہ سب قبول نہ کرتا، نہ اس کا کام اس سب کی اجازت دیتا، مگر یہاں تو اسے مقابلی لوگوں کا اعتماد جیتنا تھا، اور ابھی تو اس کے سامنے وہ نوجوان تھا جو خود اس کا عکس تھا، کیسے منع کرتا وہ؟ خالد نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ دونوں چلتے ہوئے بھی باتیں کر رہے تھے۔ تم پڑھتے ہو؟ ہاں لالا، مصطفیٰ نے بولتے ہوئے رک کر خالد کو دیکھا۔ میں تم کو لالا بول سکتا ہے؟ خالد نے حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ سادہ لوگ ہیں، کسی کو بھی بھائی بول دیں تو جان دے دیتے ہیں، زبان نہیں کھولتے۔ خالد کے دماغ میں یہ الفاظ گونجے۔ سچ ہی ہے، اس نے اپنی سوچ کو جھٹکا۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور بولو۔ خالد کی بات پر مصطفیٰ نے یوں خوش ہو کر اسے دیکھا جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ لالا، مجھے فوج میں آنا ہے تمہاری طرح لمبے بوٹ پہن کر، یہ وردی پہن کر دشمن سے جنگ لڑنا ہے۔ دشمن سے لڑنے کے لیے یہ وردی ضروری نہیں، اپنے ملک کی حفاظت سب کر سکتے ہیں، تم بھی کر سکتے ہو۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ دونوں اونچے نیچے راستے سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ کیسے؟ اس نے پرشوق نظروں سے دیکھا۔ اپنے ارد گرد نظر رکھو، کہیں ملک دشمن دوست کے روپ میں تمہارے سامنے ہی نہ ہو۔ ہر نئے آنے والے کو اپنے علاقے میں جگہ دینے سے پہلے اس کے بارے میں پتہ کرو وہ کون ہے۔ خالد نے بہت سادہ الفاظ میں اسے سمجھانا چاہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر فوجی بننا ہے نا مجھے، تم مجھے فوجی بنا دو۔ وہ تو کسی بچے کی طرح ضد کر رہا تھا جیسے پسندیدہ کھلونا مانگ رہا ہو۔ اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے پورا، میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ تم پڑھتے ہو؟ اسے اس جوان کی باتیں حوصلہ افزا لگ رہی تھیں، وہ مدد کر سکتا تھا۔ ہاں، ہم 12ویں پاس کر لیا، وہ فخر سے بولا۔ خالد نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ تمہیں اپنے نام کا مطلب پتا ہے؟ خالد نے ایک دم اس سے پوچھا۔ ہاں پتا ہے نا، چن لیا گیا، میرے نبی کا نام ہے۔ خالد نے اسے دیکھا اور صرف ایک جملہ بولا، مصطفیٰ دا چوزن ون۔ مصطفیٰ نے سنا یا نہیں، بس اتنا کہا، آ گیا ہمارا گھر۔ لالا، یہ کسے لے آیا تم؟ پریشا نے حیرت سے اپنے سامنے کھڑے اس آدمی کو دیکھا جو یونیفارم پہنے ان کے چھوٹے سے گھر میں موجود تھا۔ پریشا، یہ فوجی ہے، ان کا گاڑی کا ٹائر خراب ہو گیا ہے، ابھی میکینک کو بلاتا ہوں، وہ ٹھیک کر دے گا۔ مصطفیٰ تو ابھی تک یقین نہ کر پا رہا تھا کہ جنہیں دور سے دیکھ کر خوش ہوتا تھا آج وہ اس کے گھر پر موجود ہیں۔ میں بس ابھی آپ کا گاڑی بنوا کر آتا ہے۔ مصطفیٰ فوراً وہاں سے باہر کی طرف گیا۔ تم ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہو؟ پریشا جو کب سے خالد کو دیکھنے میں مصروف تھی بالآخر پوچھ بیٹھی۔ خالد کو اس کے لہجے اور معصومیت پر ہنسی آئی، اسے دیکھتے ہی یوسما کا خیال آیا۔ کیسے؟ بہت پیار سے پوچھا۔ یہ ان کپڑوں میں، پریشا نے اس کی یونیفارم کی طرف اشارہ کیا۔ جب کام پر جاتا ہوں تو یہ پہننا ضروری ہوتا ہے، جیسے تم اسکول جاتے ہوئے اپنا یونیفارم پہنتی ہو۔ خالد نے بہت پیار سے اسے جواب دیا۔ میں اسکول نہیں جاتا، پریشا نے کہتے ہوئے کھانا لگانے کی تیاری شروع کی۔ کیوں نہیں جاتی اسکول؟ وہ فکر مند ہوا۔ میں تیسری تک پڑھا ہے، اس کے بعد بابا نے کہا کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، اتنا دور جانا پڑتا ہے، اسکول وادی کے باہر ہے، تو بابا نے کہا لڑکی کا اتنا پڑھنا ضروری نہیں۔ تمہارا بھائی تو پڑھتا ہے۔ خالد کو اس کے بعد کچھ خاص پسند نہ آئی۔ لالا تو لڑکا ہے نا، وہ جا سکتا ہے باہر، میں کیسے جاؤں گا، اور اب تو میری شادی ہو جائے گا۔ شرما کر کہتی اب دسترخوان پر کھانا لگا چکی تو لالا کی بات یاد آنے پر زبان دان تلے دبائی، پھر اپنے سر پر چپت لگائی۔ خالد اس کی باتوں حرکتوں پر ہنستا رہا۔ لالا نے کہا ہے ایسی بات نہیں کرتے، تم مت بتانا لالا کو، میں نے بتا دیا میرا شادی ہے۔ اس نے اپنی تمام تر عقل لگا کر حل نکالا۔ خالد مسکرایا۔ ابھی اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، رحمت گل اور مصطفیٰ گھر کی بیٹھک میں داخل ہوئے۔ آپ کا گاڑی بن گیا ہے، مصطفیٰ نے خبر دی۔ بہت شکریہ، بہت مدد ہو گئی، ورنہ کہاں رکتا رات بھر، شام بھی ڈھل رہی ہے۔ تم یہاں میرے گھر تک آ گیا؟ رحمت گل نے اسے گھورا۔ مصطفیٰ لے آیا، بہت جنون ہے اس کی آنکھوں میں اپنے ملک کے لیے، یہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اسے فوج میں بھیج دو۔ خالد نے مشورہ دیا۔ یہ سب بتانے کا کیا مطلب ہے؟ میرا مرضی ہے اپنا بیٹا کو کچھ بھی بناؤں۔ وہ تلخ ہوا۔ بابا تم کیسے بات کرتا ہے، یہ مہمان ہے ہمارا۔ مصطفیٰ تم خاموش رہو، رحمت گل کا لہجہ کاٹدار تھا۔ کیا ہو گیا بابا؟ پریشی نے بھی ٹوکا۔ بابا تمہارے بچے بہت معصوم اور پیارے ہیں، اور سچے بھی۔ خالد نے آخری لفظ پر زور دے کر بات ختم کی اور وہاں سے چلا گیا۔ کیا کروں؟ بتا دوں فوجیوں کو کہ ہمارا وادی میں غیر لوگ ہے جو پہاڑی پر جاتا، وہاں سامان دیتا، اگر مجھے جو پتا ہے وہ غلط ہوا تو؟
सच हुआ और मेरे बच्चों को कुछ कर दिया तो जब इन्हें पता चलेगा सब बताने वाला मैं है। रहमत गुल अपनी सोचों में गलता नहीं जानता था वक्त पर फैसला करना कितना जरूरी होता है। रात गुजर रही थी, साए गहरे हो रहे थे। रहमत गुल ने फैसला कर लिया वो खालिद को बता देगा इस किराए के घर वालों के बारे में। वक्त मोहलत देता हो तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए, पर वक्त किसी के लिए ना रुकता है ना गुजरता है, वो अपनी रफ्तार से ही आगे बढ़ता है। ना वहाँ सिग्नल से ना भी ऑपरेशन के खत्म होने का कुछ इल्म। फौजी जवान अपने मोर्चे संभालकर दुश्मन को काफी हद तक कमजोर कर चुके थे। मौसम की सख्ती भी इनके फर्ज को मुतज़लज़ल नहीं कर सकी थी। इस सख्ती में भी अपनों की याद एक ठंडी फुहार की मानंद थी। नजरों के सामने महरमा का चेहरा आ रहा था। जब वो आंखें मूंदे इसके लम्स को अपनी पेशानी पर महसूस करती इसके लिए दुआ गो थी। महर, युस्मा और मेरा नन्हा फौजी जवान, वो बड़बड़ाया। खालिद मोबाइल पर महरमा और युस्मा की प्ले लैंड में ली गई तस्वीरें देखकर सारी थकान और मुश्किल भूल गया। होंठों में मोहब्बत भरी मुस्कान थी। इसने कागज कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया। महर, कैसी हो? ज्यादा नाराज ना होना। अपना, मेरी एंजल और मेरे नन्हे फौजी का ख्याल रखो। मेरे वापस आने पर अगर मुझे तुम थोड़ी सी भी दुबली या कमजोर लगी तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो अभी से वो मंजर देख देख कर मबहूत हो जाता हूँ जब हमारा नन्हा मेहमान हम दोनों के हाथों में होगा। युस्मा का भी ख्याल रखो। जल्द मैं वापस आ रहा हूँ तुम सबके पास। तुम्हारा खालिद। तकरीबन 1 महीना हो गया है खालिद भाई को गए हुए। कोई राब्ता हुआ? लाइबा और महरमा हाल में बैठी बातें करने में मसरूफ थी। लाइबा शलवार कमीज पहने दुपट्टा शानों पर टकाए बालों की चोटी बनाए आराम से हुलियों में थी। जल्द वापस आ जाएंगे। हाँ, खत आया है खालिद का, वो बिल्कुल ठीक है। महरमा ने बज़ाहिर बहुत सुकून से कहा, पर इसका दिल कैसे सूखे पत्ते की तरह लरस जाता था। इस सवाल पर वही जानती थी। तुम तो इस तरह बात कर रही हो जैसे भाई किसी ऑपरेशन पर नहीं किसी आउटिंग पर गए हैं। महरमा ने बस मुस्कुराने पर इत्तेफा किया। भाभी आप बैठे, मैं आपके लिए खाने को कुछ लाती हूँ। महरमा ने अपना भारी वजूद से कश्मीरी शॉल से थाम रखा था, इससे इसके अंदर मौजूद जान को इसने मुकम्मल तौर पर छुपा लिया था। अभी वो उठी थी कि किसी चीज से इसके शाल का कोना हटका और महरमा गिरते गिरते बची। महरमा, एहतियात से, तुम ठीक हो? लाइबा ने इसे कंधों से थाम कर पूछा। महरमा का चेहरा तो जैसे लट्ठे की मानंद सफेद हो गया था। गहरा सांस लेकर खुद को कंपोज करती हुए वो सोफे पर बैठ गई। जी भाभी, मैं ठीक हूँ। ये हुआ कैसे? लाइबा ने सोफे का कोना देखा जहाँ से कील बाहर आया हुआ था। घर पर रहूं कभी तो कुछ पता होना महरमा। शादी के 10 सालों में कोई 5 दफा तो घर बदला है। सामान तो सारा खराब होना ही है। वो महरमा के लिए बहनों से ज्यादा हसासी से फिक्रमंद हुई। भाभी, कुछ नहीं हुआ ना मुझे ना मेरे सामान को। मुस्कुरा कर वो फिर से उठी और खाने का मुलाजिम को समझाकर वापस आई। इस वक्त में भाई का यहाँ होना कितना जरूरी है महरमा, वो मुतफक्कर हुई। भाभी, मैं दुनिया की वाहिद लड़की नहीं हूँ जो अकेली हूँ इस वक्त में। जिनके शौहर मुल्क से बाहर हैं वो भी ये वक्त अकेले ही देखती हैं। और खालिद जल्द कामयाब होकर लौट आएंगे इंशाल्लाह। अपनी परेशानी और फिक्र वो अपने अंदर छुपाए हुए थी। किसी को अपनी जात से दुख देना वो बर्दाश्त न कर सकती थी, और ये दुआ तो सदा इसके लबों पर होती। मुस्कुराकर कहते हुए खाने की प्लेट लाइबा की तरफ बढ़ाती हुई युस्मा को देखने लगी। युस्मा, आप भी खा लो खाना, आ जाओ मामा की जान। मेहमान ने युस्मा की तरफ हाथ बढ़ाया जिसे इसने बहुत खुशी से थामा। मामा, पापा कब आएंगे? युस्मा और मेहरमा सोने के लिए लेटी थीं जब युस्मा इससे हर रात किए जाने वाला सवाल फिर दोहराने लगी। आपको पता है आपके पापा का काम कैसा है? जहाँ वक्त और दिन मुकर्रर नहीं होता आने जाने का, वो इससे इनकी सलामती की दुआ किया करो। वक्त भी बहुत से लोगों की जिंदगी बचा रहा है। मामा, मेरी सारी फ्रेंड्स के पापा इनके साथ रहते हैं। वो अपने माँ बाप के मामले में बहुत हसास थी, या हर बच्चा ऐसा ही होता है। इसीलिए सबके पापा इनके पास हैं, क्योंकि आपके पापा आपसे दूर हैं। सबकी हिफाजत कर रहे हैं। वो नरमी से इसके बालों को सहलाती से तसल्ली देने लगी। तो हमारी हिफाजत कौन करेगा? नीली गहरी आंखें बहुत उदास थी, बात की जुदाई बर्दाश्त न कर पा रही हूँ जैसे। उदास तो मेहरबा भी थी, पर इसे युस्मा को बदगुमान नहीं करना था। युस्मा बेटा, आपके पापा मुहाफिज हैं, अपने मुल्क के भी और हम सब के भी। वो बेडग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी, जबकि युस्मा इसके आगोश में छुपी अपनी माँ की नजरों से दुनिया को देख रही थी। मेहमान ने नरमी से कहते हुए युस्मा का गाल चूमा और इसे सुलाने के लिए अपने इंसान में लेती बेड टाइम स्टोरी सुनाने लगी। अल्लाह ने हर इंसान को एक जिम्मेदारी सौंपी है युस्मा। किसी एक इंसान की जान बचाना सारी इंसानियत की जान बचाना है, और किसी एक इंसान की मौत सारी इंसानियत की मौत। वो लोग बहुत खास और खुशकिस्मत हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनों को छोड़कर, अपनी खुशी को पीछे रखकर, अपनी रातों की नींद को बांध करके सरहदों की हिफाजत करते हैं, ताकि सारा मुल्क सुकून की नींद सोए। मेहरमा का युस्मा के बालों में चलता हाथ इसकी आंखें बोझल कर रहा था,
وہ مہرما کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی، آنکھیں پٹپٹا کر اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جو کسی اور ہی دنیا میں گم لگتی تھی۔ آپ کی فرینڈز کے پاپا ان کے پاس رہتے ہیں تو صرف اس لیے کہ آپ کے پاپا آپ کو چھوڑ کر ان کی حفاظت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ مہرما اور بھی بہت کچھ اسے سمجھانا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی یوسما نے اپنی ماں کے گالوں کو پیار سے چوما اور اس کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی۔ رات کے کسی پہر جب یوسما سو چکی تو مہرما نے بیڈ کے ساتھ رکھی سائڈ ٹیبل کے دراز سے خالد کا لکھا ہوا خط نکالا اور پڑھنے لگی۔ دماغ کے پردے پر خالد کا عکس اور اس کے لمس کا، اس کی محبت کا احساس خوف سے پھرپھراتے تبتے ریگستان کی مانند سوکھے دل پر بارش کی فوار کی طرح روح کو ٹھنڈک پہنچا رہے تھے۔ نہ جانے کتنی دفعہ یہ خط وہ پڑھ چکی تھی اور اب بھی پڑھ کر اس کا دل سکون محسوس کر رہا تھا۔ آپ جلد لوٹ آئیں خالد، آپ کی مہرما آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آنکھیں بند کر کے اسے سوچتی، اس کی سلامتی کی دعا کرتی، وہ نہ جانے کتنے وظیفے اس کے لیے پڑھ چکی۔ جب آنکھیں بھاری ہونے لگیں تو سونے کی کوشش کرنے لگی، جب مشکل اور محنت طلب تھا، جب آپ کا اپنا کوئی پیارا اور جان سے عزیز رشتہ کسی ایسے کام پر ہو جہاں سے زندہ صحیح سلامت آنے یا نہ آنے کی کوئی خبر گارنٹی نہ ہو، تو نرم گرم بستر بھی کانٹوں کی سیج لگتا ہے۔ مہرما ابھی اسی کیفیت سے دوچار تھی۔ بھائی، میں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں، یہ چوزا اب اگر میرے روم میں آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خمیس ہری جینز اور خاکی ٹی شرٹ میں مربوط تھا، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، بلوغت کی طرف بڑھتا وہ لمبے قد کا حامل لڑکا تھا۔ آنکھوں میں شرارت لیے عاقف نے اس کی حالت سے محظوظ ہو کر اسے زج کرنا چاہا۔ اچھا، کیا کرو گے تم؟ روحان کے چاچا کا کمرہ ہے، جب اس کا دل کرے گا وہ تمہارے کمرے میں آئے گا۔ دونوں اس وقت گارڈن میں موجود تھے۔ عاقف کرسی پہ بیٹھا تھا جب حمیس نے اس کے پاس آ کر دھاوا بول دیا تھا، اس نے میرے گٹار کا تار توڑ دیا ہے، اب اگر ایسا کچھ ہوا تو میں کیا؟ وہ مسکرایا۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بھابھی کو شکایت کروں گا کہ آپ سب سکھاتے ہیں روحان کو۔ حمیس نے آنکھیں اسکیڑ کر اسے گھورا۔ شرم کر لو حمیس، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو سب کی محبت کا۔ تمہاری بھابھی بہت سخت ہے اس معاملے میں، میری ایک نہیں سنے گی، اس بیچارے کو کم اور مجھے زیادہ سمجھائے گی۔ وہ معصوم شکل بناتا اسے دیکھنے لگا۔ حمیس نے ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا اور اچانک وہ سامنے کی طرف دوڑ لگا دی۔ عاقف نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور سامنے والے منظر پر تو آنکھیں ہی کھل گئیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی روحان کو کچھ کہنے کی؟ کیسے سہم کیا ہے وہ؟ آنکھوں میں ایک دم سر تاثر آ گیا۔ روحان نے پانی کے پائپ سے اپنے کپڑے گیلے کر لیے تھے، اب وہ بھیگے کپڑوں میں بھیگی بلی بنا ڈرا سہما مالی کو دیکھ رہا تھا۔ بابا، میں نے کچھ نہیں کہا چھوٹے بابا کو، بس پائپ ان کے ہاتھ سے لیا ہے۔ غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی مالی ڈر گیا حمیس کے رد عمل سے۔ حمیس نے اس شرارت کی پرکالا کو فوراً اپنے بازو میں اٹھایا۔ تم بھابھی کو، ماما کو، امّی کو یا سامنے جو اس کا باپ بیٹھا ہے اسے آواز دے سکتے تھے۔ تم جانتے ہو یہ معصوم سہم جاتا ہے اونچی آواز سے۔ محبت اور فکر اس کے انداز سے عیاں تھی۔ وہ گول مٹول ننھا افلاطون اب قدرے پرسکون تھا۔ عاقف نے مسکرا کر حمیس کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے روحان کی شکایت کر رہا تھا اور اب کیسے اس کے لیے لڑ رہا تھا۔ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں جہاں محبت، شکایت، شکوے اور فکر ایک ساتھ ہی ہوتا ہے۔ عاقف نے مسکرا کر سر جھٹکا اور پرسکون ہو گیا۔ سفید شلوار قمیض پر سفید ہی ٹوپی اور واسکٹ پہنے رحمت گل اب کام پر جانے کو تیار تھا۔ سرخ سفید رنگت اور آنکھوں میں انوکھی چمک تھی۔ بابا، میرا دل نہیں مانتا، تم آج نہ جاؤ کام پر، میرے پاس رہو گھر پر۔ پریشا نے عجیب سی بات کی تھی، کبھی ایسا نہیں کہا تھا اس نے، پھر آج ایسا کیوں؟ بچے، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کام پر نہیں جائے گا تو کیا گھر کے کام کرے گا ہم؟ رحمت گل نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ بابا، تم کو پتا، آج صبح میرے خواب میں اماں آیا تھا، وہ تم سے ملنے کی بات کرتا تھا، میرا دل اداس ہو گیا بہت۔ پریشا نے سیاہ رنگ کا لباس زیبتن کر رکھا تھا، ہری آنکھیں اداس تھیں، انجانا خوف تھا ان میں۔ رحمت گل نے غور سے اسے دیکھا اور مسکرا کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ تم بڑا ہو رہا ہے پریشا۔ کیا مطلب بابا؟ وہ رحمت گل کا ہاتھ پکڑ کر گویا ہوئی۔ تم فکر کر رہا ہے، سوچ رہا ہے اپنے خواب کو، یہ بڑے ہونے کی نشانی ہے۔ رحمت گل نے اس کا گال سہلایا۔ باپ کے سینے سے لگ کر جو حفاظت کا، شفقت کا خوبصورت احساس ملا، اس نے پریشا کی اداسی کو پل بھر میں دور کر دیا۔ مجھے بھول نہ جایا کرو تم دونوں، مصطفیٰ نے کہتے ہوئے رحمت گل اور پریشا کو اپنے حصار میں لیا۔ سب کتنا مکمل اور حسین تھا۔ کوئی حادثہ آنے سے پہلے اپنا پتہ دے دیا کرے تو انسان اس دن اور وقت میں کہیں پاتال میں چھپ کر بیٹھ جائے، مگر زندگی میں سب غیر یقینی ہی ہوتا ہے۔ دل سے نکلے گی نہ وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ تم کچھ کرنا چاہتے ہو اپنے ملک کے لیے؟ خالد آج ارادہ رکھتا تھا مصطفیٰ سے صاف صاف بات کرنے کا۔ آج خالد نے بازار کا چکر لگانے کے بجائے مصطفیٰ سے بات کرنے کا سوچا، شاید وہ کچھ جانتا ہو۔ ہاں لالا، بتایا تو ہے تم کو، ہم اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہتا ہے۔ وہ آج بھی پرعزم تھا۔
خبر ملی ہے یہاں ملک دشمن چھپ کر بیٹھے ہیں، نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ ان کا مقصد ملک کو کمزور کرنا اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانا ہے۔ نہ جانے وہ اب تک کتنے معصوم لوگوں کو اپنے ساتھ ملا چکے ہوں یا مار چکے ہوں۔ اس وادی سے آگے کے علاقے پر ان کا قبضہ ہے، پر ان کی سہولت کا یہاں ہے، اس لیے مجھے یہاں کے لوگوں کا ساتھ چاہیے۔ تم مدد کرو گے؟ خالد کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ کیوں نہیں لالا، میں ضرور مدد کرے گا۔ میرے ملک کا دشمن میرا دشمن ہے۔ تم بس اتنا بتاؤ یہاں کون ایسا ہے جو ابھی آ کر آباد ہوا ہے یا ان کی حرکتیں مشکوک ہیں؟ ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کے مطابق وہ لوگ تخریب کاری کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ ہمیں جلد از جلد ان سب کو پکڑنا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے تم سب لوگ ان عناصر سے ہوشیار رہو، ان کے ساتھ نہ مل جاؤ۔ آج میں بتا دے گا فوجی کو کہ کچھ لوگ ہر وقت چھپتے چھپاتے وادی سے آگے جاتا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آیا ہے، کوئی نہیں جانتا، مگر سب نے انہیں اپنا مان لیا ہے۔ وہ ہمارا لوگوں میں گل مل گیا ہے، پر مجھے وہ مشکوک لگتا ہے۔ رحمت گل اپنے دماغ میں سوال جواب کرتا الفاظ مرتب کر رہا تھا جو اسے بتانے تھے۔ ایک بات صاف صاف بتا دوں گا، میرے بچوں پر کوئی حرف نہ آئے۔ رحمت گل معمول کے راستوں سے ہوتا اپنی دکان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سارا بازار معمول کے مطابق کھلا تھا۔ ہر کوئی اپنے گھر سے کیا کچھ سوچ کر نکلا ہوگا۔ کسی نے آج کی کمائی سے بچوں کی اسکول کی فیس دینی تھی، تو کسی نے گھر کا کرایہ، تو کوئی بیٹی کی جہیز کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کی تگدو میں تھا۔ سارا بازار روزانہ کی طرح تھا، لوگ اسی طرح اپنے کاموں میں مشغول تھے، جب ایک کم عمر نوجوان بازار کے بیچوں بیچ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تھا اور اس کے بعد کسی کو کچھ نظر آیا تھا نہ سنائی دیا تھا۔ وہ بدبخت اپنے ساتھ بہت سی جانیں لے گیا تھا۔ کسی کو خبر نہ ہوئی کہ کون ان سب کی جانوں کا شکار کر گیا ہے اور کیوں۔ چند لمحوں میں سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ باپ، بھائی، شوہر جو اپنی زندگی کے نہ جانے کتنے خواب اور فکر لیے اپنے کام کو آئے تھے، لقمہ اجل بن چکے تھے۔ خودکش دھماکہ صرف ایک بازار یا چند ایک دکانیں نہیں، ان کے ساتھ جڑے رشتے، خواب، محبتیں، سب نگل گیا تھا۔ اب وہاں صرف راکھ اور کھنڈر ہی تھا۔ زندگی نے رحمت گل کو مہلت نہ دی تھی کہ وہ اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش میں اپنا حصہ ڈال سکتا۔ فضا سوگوار تھی، سب کچھ اچانک بدل گیا تھا۔ مصطفیٰ اور فریشے کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ فریشے کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں، ہری آنکھوں میں لال ڈورے تھے، آنسوؤں کا سیلاب کسی صورت بند باندھنے کو تیار نہ تھا۔ 3 دن گزر گئے تھے اس المناک حادثے کو، پر عمر بھر کا دکھ 3 دنوں میں کہاں بھلایا جا سکتا ہے۔ مصطفیٰ کی آنکھیں تو جیسے پتھرا گئی تھیں، جو صبر اور ہمت کی نہ جانے کون سی مثال قائم کرنا چاہتا تھا۔ فوج کی کارروائی میں مزید تیزی آ چکی تھی، وہ اپنے لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہوتے دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ مقبوضہ پہاڑی کے گرد حصار تنگ کیا جا رہا تھا، خوراک، اسلحہ، آمد و رفت، ہر حرکت پر مکمل قابو کر لیا گیا تھا۔ سہولت کار بھی پکڑے جا چکے تھے، بس اب ان ملک دشمنوں کو جہنم واصل کرنا تھا۔ جدائی موت ہوتی ہے، کبھی فرصت ملے تو پتوں کا گرنا دیکھنا تم۔ ماما کی جان، چلو شاباش، تیار ہو جاؤ، ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج۔ بیجی سے تیار ہو جاؤ۔ آ جاؤ بیٹا۔ یسما ضدی نہ تھی، پر آج اپنی ماں کی بات نہ ماننے کی جیسے ٹھان لی تھی اس نے۔ مہرماں پچھلے کچھ دنوں سے بہت اداس تھی، نہ کوئی کام کر پا رہی تھی، نہ اپنا خیال رکھ رہی تھی، اور یسما بھی آج خلاف توقع تنگ کر رہی تھی۔ مہرماں نے آج بھی سیاہ کشمیری شال لے رکھی تھی، حسن پر تو جیسے مزید نکھار آ گیا تھا، لیکن آنکھیں اداس تھیں جو اب بہنا شروع ہو گئی تھیں۔ ماما، مجھے بس آپ سے تیار ہونا ہے، میں بیجی سے تیار نہیں ہونا چاہتی، پاپا بھی نہیں آ رہے۔ یسما کو آج کل ہر بات پر اعتراض تھا، اپنے باپ سے اداس ہو گئی تھی وہ، اور اس کا اظہار وہ برملا کر رہی تھی۔ بیجی جو مہرماں اور گھر کی دیکھ بھال کے لیے رکھی گئی تھی، وہ اپنی پوتی کے ساتھ انہی کے گھر میں رہتی تھی۔ بیجی، آپ اسے ٹی وی لگا دیں، اپنی پسند کا کوئی شو دیکھ لے گی تو اس کا منہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مہرماں نے تھک کر کہا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ ٹی وی پر نیوز چینل چل رہا تھا، جہاں خبر دیکھ کر مہرماں کا سانس گلے میں ہی کہیں اٹک گیا۔ جس علاقے میں خالد گیا تھا وہاں آپریشن جاری تھا، بازار میں دھماکہ اور فوجیوں کی چیک پوسٹ پر حملے کی خبر چل رہی تھی۔ کتنے فوجی اور عوام اس دھماکے میں شہید ہوئے تھے، کوئی خبر نہیں تھی۔ مہرماں کے سارے وجود میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی، آنکھیں بہتی جا رہی تھیں، کسی بھی طرح وہ خالد کے پاس چلے جانا چاہتی تھی۔ بیجی، میرا فون، خالد کو کال ملائیں پلیز، مجھے خالد سے بات کرنی ہے۔ یسما حیرت سے اپنی ماں کی غیر ہوتی حالت دیکھ رہی تھی، دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ مہرماں کی غیر ہوتی حالت سے وہ عورت پریشان ہو کر اس کے پاس آئی تھی۔ باجی، آپ فکر نہ کریں، صاحب کو کچھ نہیں ہوا۔ وہ تسلی دینے کے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی۔ اللہ سے دعا کریں، ایسی حالت میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ میرا فون لاؤ، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ صبر کرنا، خاموش رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، آنکھوں کے سامنے دھند چھا رہی تھی۔ وہ اندھا دھند دیوانہ وار اٹھی اور صوفے کے نکلے ہوئے کیل سے شال اٹک کر اسے آگے بڑھنے سے روک گئی۔ بی بی جی، پلک شگاف چیخ گونجی تھی۔ یسما کے آنسو بہنا شروع ہوئے تھے جو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ مہرماں منہ کے بل زمین پر گری تھی، درد سے کراہتی وہ سب کے دل دہلا گئی تھی۔ بی بی جی نے فوراً ملازموں کو بلایا اور مہرماں کو ہسپتال لے جانے کا انتظام کیا۔
لائبہ اور ولی بھی وہاں پہنچ رہے تھے۔ یسما گھر پر اکیلی تھی۔ بیجی کی پوتی تحریم نے اسے اپنے ساتھ بٹھا رکھا تھا۔ چھوٹی سی بچی اپنی ماں کی تکلیف دیکھ کر سہم گئی تھی۔ دل بس اپنے باپ کی راہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل اور دماغ میں اپنی ماں کے الفاظ گونج رہے تھے، خالد کو فون کرو، خالد سے بات کرنی ہے۔ اس کے دماغ میں بس ایک بات تھی، تمہارے پاپا ہمارے محافظ ہیں۔ لالا، میں سوچتا ہوں کاش ہم پاکستان میں نہیں کہیں باہر ملک میں رہتا ہوتا تو آج ہمارا باپ زندہ ہوتا۔ ہری آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ پریشی اپنے بابا کی موت بھلائے نہیں بھولتی تھی۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتا بچے، اگر آج ہم عزت کی زندگی جی رہے تو پاکستان کی وجہ سے، کہیں اور ہوتا تو دہشت گرد کہہ کر کوئی بھی مار جاتا۔ آج ہمارے پاس نہ ماں باپ ہے نہ کوئی اور رشتہ، مگر ایک پہچان تو ہے، پاکستان۔ ہم پاکستانی ہیں، یہی ہمارا اصل شناخت ہے۔ وہ ہر وقت اپنے ملک کی تعریف کرتا جیسے یہ بھی نماز کی طرح اس پر فرض ہے۔ مسلمان کو اس آزاد دنیا میں اپنے لباس، مذہب، کسی بات کی آزادی نہیں۔ داڑھی والا مرد اور برقعے والی عورت، یہی ایک پہچان ہے دہشت گرد کی۔ اس کی بات سن کر پریشا نم آنکھوں سے مسکرائی۔ مصطفیٰ مسکرا کر اپنی بہن کے آنسو صاف کرتا۔ وہ ہر بار کی طرح آج بھی اسے وہی جواب دے رہا تھا جسے سن کر وہ اپنا درد بھول جاتی تھی۔ وہ مصطفیٰ تھا اور اسے ایک عظیم مقصد کے لیے چن لیا گیا تھا، اس کے نام کی طرح، مصطفیٰ دی چوزن ون۔ میں اسی لیے کہتا ہے تو مشکل بات کرتا ہے بہت۔ ہمارا باپ مر گیا ہے لالا۔ پریشا تو جیسے ان 2 ہفتوں میں رو رو کر اب اپنے سارے آنسو خشک کر چکی تھی۔ ہمارا بابا کا وقت آ گیا تھا پریشے، اس میں ہمارا ملک کا قصور نہیں، قصور ہے تو صرف اس دشمن کا جو چھپ کر وار کرتا ہے۔ تم دیکھنا ہم بابا کا بدلہ لے گا، ان سب کو ڈھونڈ کر رہے گا۔ وہ ایک جذب سے بولا۔ سر، سب اپنی پوزیشنز لے چکے ہیں، ایریا کلیئر ہے۔ خالد اور اس کی ٹیم نے دشمن کا قبضہ چھڑوا لیا تھا۔ سارا علاقہ کلیئر کرنے کے بعد اس کا جائزہ لیا جا چکا تھا۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ چند ہفتے پہلے کا حادثہ سب کو سوگوار کر گیا تھا، مگر آج کی کامیابی نے اس کا دکھ کم کر دیا تھا۔ وہ دشمن کو جہنم واصل کر چکے تھے۔ خالد نے اپنا بیگ تیار کیا تھا۔ سارا سامان رکھنے کے بعد وہ ایک بار پھر رحمت گل کا افسوس کرنے مصطفیٰ سے ملنے گیا تھا۔ اس کا خود کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ اتنا بوجھ اور دکھ تھا دل پر، جیسے کوئی ہتھوڑے سے دل پر ضرب لگا رہا ہو۔ تم مصطفیٰ ہو، یہ یاد رکھنا ہمیشہ، تمہیں ہر حال میں مضبوط رہنا ہے، اپنی بہن کا خیال رکھنا ہے۔ یہ مشکل وقت ہے، گزر جائے گا۔ خالد نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ لالا، میں اپنی بات پر قائم ہے، مجھے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تم جیسے جوان ہی ہمارا سرمایہ ہیں۔ وہ اس کے گلے ملا اور پریشا کے سر پر پیار دیا جو آج مسکرا رہی تھی، نہ کوئی بات کر رہی تھی۔ آرمی کی گاڑیاں وہاں سے روانہ ہو رہی تھیں۔ سب ٹھیک ہو رہا تھا یا لگ رہا تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ خالد کی نظروں کے سامنے مہرماں کا چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ دل ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس کی روئی روئی آنکھیں بار بار نظروں کے سامنے آ رہی تھیں۔ یار، تھوڑا جلدی چلاؤ گے گاڑی؟ کب تک واپس پہنچیں گے ہم؟ خالد اپنے دل کا حال سمجھنے سے قاصر تھا، بس اسے اپنی یسما کے پاس جانا تھا، جلد از جلد۔ سانس جیسے حلق میں ہی کہیں اٹک رہا تھا۔ سر، یہ راستہ ایسا پتھریلا سا ہے، رات بھی ہو رہی ہے، اس سے زیادہ سپیڈ پہ گاڑی نہیں چل سکتی، وہ نپے تلے انداز میں بولا۔ خالد نے آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگا لی اور مہرماں کا چہرہ نظر آتے ہی وہ مزید بے چین ہو گیا۔ ایک لمبی سانس لی اور آنکھیں مزید سختی سے مول لیں۔ بے وفا تم تھے، وقت تھا یا مقدر میرا، بات اتنی ہے کہ انجام جدا ہی نکلا۔ مہر، خالد نے اسپتال کے بستر پر پڑی مہرماں کے سر پر بوسہ دیا۔ مہرماں نے آنکھیں بند کی تو آنسو آنکھوں کے کونوں سے ہو کر بہتے ہوئے اس کے بال بھی بونے لگے۔ خالد نے بہت نرمی سے اپنے ہاتھ کی کونوں سے اس کے آنسو چنے۔ میں نے کہا تھا نا اپنا خیال رکھنا، یہ خیال رکھا ہے تم نے؟ اسے دکھ ہوا تھا۔ آپ نے کہا تھا جلد لوٹ آئیں گے، پر آپ نے وعدہ وفا نہیں کیا۔ آپ کی مہر آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مہرماں نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا اور اپنی بھیگی پلکوں پر اس کا ہاتھ رکھا۔ اس کے اظہار پر خالد نے بھی اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ مس کیا۔ خالد تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا مہر۔ دیکھو ہمارا ننھا فوجی جوان۔ خالد نے خوبصورت سفید رنگت والا شہزادہ مہرماں کی گود میں دینا چاہا۔ میں اسے لینا چاہتی ہوں اپنی گود میں، اسے پیار کرنا چاہتی ہوں خالد، مگر میں کر نہیں پا رہی۔ مہرماں نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑنا چاہا۔ خالد، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ سر، خالد نے آنکھیں کھولی۔ وہ سو تو نہیں رہا تھا، پھر یہ سب کیا تھا جو ابھی اس نے دیکھا؟ مہر اور اپنے فوجی کو دیکھنے کے لیے دل بے چین ہے بہت، اس لیے۔ اس نے ایک لمبی سانس لی۔ یہ دل تو اب ساری عمر بے چین رہنا تھا، نہیں جانتا تھا یہ ایک کسک تھی جو پوری عمر اس کے دل میں رہنی تھی۔ یہ ایک ایسی پھانس تھی جو وہ جب سانس لیتا رہے گا اسے اپنے حلق میں چبھتی محسوس ہوگی۔ تم سچ کہتا سمندر خان؟ مصطفیٰ بچے، میں کیوں جھوٹ بولے گا؟ میں نے تو رحمت گل کو بھی بتایا تھا کہ یہ سب لوگ نہ جانے کہاں سے آ گئے ہیں اور کیا چاہتا ہے۔ وہ لوگ آج فوجی کی گاڑی اڑانے والا ہے، اب تک تو پہنچ گیا ہوگا وہ۔ تو اب کیوں بتا رہا ہے؟ تم پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مصطفیٰ نے غصے سے دانت پیسے۔ سب تو پکڑا گیا ہے، یہ 2-4 لوگ چھپ کر بیٹھا ہے یہاں ہم سب میں، وہ اپنی صفائی دینے لگا۔
اب کیسے بتاؤں لالا کو؟ مصطفیٰ نے سوچا اور پھر خالد کے الفاظ ماتوں سے ٹکرائے۔ ملک کی حفاظت کے لیے وردی کی ضرورت نہیں، سب یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کی رگوں میں دوڑتا خون جیسے ایک نیا ولولہ پیدا کر گیا اس کے اندر۔ بابا کے قاتل سے بدلہ بھی تو لینا ہے۔ اس کی آنکھیں نم تھیں مگر ان میں ایک جذبہ تھا، سچا جذبہ جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر، میری بہن ولی کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ان کا کیس بہت کمپلیکیٹڈ ہے اور جس طرح کا حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے بہت سیریس حالت ہے ان کی۔ ابھی پری میچور ڈیلیوری کرنی پڑ رہی ہے۔ آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر کب سے جا چکی تھی پر لائبہ اور ولی کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گئی تھی۔ وہ کرسی پر ڈھہ سا گیا۔ لائبہ میری بچی، میری تو اولاد بہن، سب رشتے وہی ہے۔ آنسو لڑیوں کی صورت بہتے جا رہے تھے۔ ہمت کریں ولی، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ لائبہ کے الفاظ بھی بے ربط تھے۔ گاڑی کا ٹائر اچانک چڑ کی آواز سے پھٹا تھا۔ جب ایک سپاہی نے باہر نکل کر ٹائر بدلنے کی غرض سے سامان نکال کر رکھا، اسی وقت کسی نے گاڑی پر حملہ کرنے کی ٹھانی۔ وہ خودکش بمبار تھا جو اپنے ساتھ سب کو مار دینا چاہتا تھا۔ چونکہ دشمن تعداد اور وقت میں اور طاقت میں کمزور تھا، یہ سب سے آسان ہدف تھا، خودکش حملہ، جہاں اپنے ایک آدمی کی مدد سے سامنے والے کا زیادہ نقصان کرنا۔ مصطفیٰ ٹور گائیڈ تھا تو تمام شارٹ کٹس جانتا تھا۔ وہ سائیکل پر اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں آرمی کی گاڑی رکی تھی۔ بابا، مجھے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، اسے اپنے ہی الفاظ سنائی دیے۔ اپنے باپ کا دم چلا بنا رہتا ہے ہر وقت، ایسے ہوتے ہیں بڑے کام۔ رحمت گل نے اسے چپت لگائی۔ میرا شادی ہے لالا۔ پریچے کا مسکراتا چہرہ، وہ مسکرایا، آنکھیں بند کر کے کھولی اور سامنے دیکھا۔ خالد نے اچانک باہر دیکھا تھا جہاں مصطفیٰ کس سے گلے مل رہا تھا، اور اس کے بعد وہاں صرف ایک زوردار آواز تھی اور لہو لہان چیخڑے تھے۔ وہ اپنی جان قربان کر کے ملک کے رکھوالوں کی جان بچا گیا تھا۔ اس نے ایک جہنمی کو سینکڑوں گھروں کو برباد کرنے نہیں دیا، بلکہ خود شہادت کا رتبہ حاصل کر کے جنت خرید لی۔ خالد نے کرب سے آنکھیں میچ کر کلمہ شہادت پڑھا۔ مصطفیٰ کا مسکراتا چہرہ نظروں کے سامنے تھا۔ تمہیں اپنے نام کا مطلب پتہ ہے؟ مصطفیٰ دا چوزن ون۔ وہ آنکھیں مون گیا۔ اسے اس بہادر نوجوان کی قربانی پر فخر تھا۔ خالد نے پریچے کو اس کے بھائی کی لازوال قربانی کی اور شہادت کے رتبے پر فائز ہونے کی خبر دی۔ رونا تو دور، اس نے تو جیسے افسوس بھی نہ کیا تھا۔ چند آنسو گرے تھے بس۔ لالا ہمیشہ کہتا تھا وہ کچھ بڑا کرے گا۔ اس نے ایک نہیں، کئی سو لوگوں کی نظر میں سرخرو، اس نے کئی سو لوگوں کا جان بچایا ہے۔ وہ اللہ کی نظر میں سرخرو ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی تو آنکھوں سے رمجم برسات ہونے لگی۔ خالد نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور اس کی کفالت اپنے ذمہ لے لی۔ پریچے کے پاس اب نہ کوئی آسرا تھا نہ سہارا، تو اپنے رب پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ ہوگی۔ تم نے اپنا ضروری سامان سب لے لیا ہے بیٹا؟ خالد نے بہت نرمی سے پوچھا۔ جی، یک لفظی جواب۔ خالد کو اسے دیکھ کر دکھ ہوا۔ تم مہرماں سے ملو گی تو بہت اچھا لگے گا تمہیں، وہ بہت محبت کرنے والی انسان ہے، ہر کسی کو اپنا بنا لیتی ہے۔ خالد نے اس کی افسردگی کم کرنا چاہی۔ جی، پھر وہی جواب۔ اور تم یسما سے ملو گی نا، لگ بھگ تمہاری عمر کی ہے، بالکل بہنوں جیسے رکھے گی تمہیں۔ جی، پھر ویسا ہی جواب۔ خالد کو دکھ ہوا مگر وہ اسی زندگی کی طرف واپس آنا چاہتا تھا اور کوشش جاری رکھے ہوئے تھا۔ پریچے کو ساتھ لیے وہ گھر پہنچا تھا جہاں دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ جو گھر وہ ہنستا بستا چھوڑ کے گیا تھا ویسا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں بہت سے لوگ تھے، ہر طرف رش تھا، لیکن یہ سب کچھ بہت تکلیف پہنچانے والا تھا۔ ہر طرف سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں، اگربتی کی خوشبو اور دھواں، یاسین پڑھتی عورتیں، سوگ، افسردگی اور غم، یہ سب تو چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ وہ تو بہت سے گھروں کے چراغ بجھنے سے بچا آیا تھا، پر اس کے اپنے گھر میں کیا ہو گیا تھا اسے خبر تک نہ ہوئی۔ اس کے ہاتھ سے اس کا بیگ چھوٹ کر گرا تھا جب یاسین پڑھتی عورتوں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کے ساتھ اس حسین لڑکی کو۔ گو کہ وہ چھوٹی بچی تھی مگر اس کا رہن سہن ایسا تھا کہ وہ ایک جوان لڑکی ہی لگتی تھی۔ مگر اس وقت خالد کو کسی کی پرواہ نہ تھی، اس کے لیے تو جیسے قیامت کی گھڑی تھی۔ پیروں تلے سے زمین کیسے نکلتی ہے، کیسے آسمان سر پر گرتا ہے، سانس آتے ہوئے بھی جان کیسے نکل جاتی ہے، خالد یہ سب محسوس کر سکتا تھا، یا شاید وہ تو کچھ بھی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ جب یسما ڈری سہمی سی روتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی اور خالد نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے گلے لگایا تھا، دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹی کا غم ایک سا تھا۔ پاپا، ماما چلی گئیں، انہیں واپس لے آئیں پلیز پاپا، وہ آپ کو بلا رہی تھیں، آپ ان سے بات کریں، وہ آ جائیں گی، وہ کہہ رہی تھیں آپ محافظ ہیں، آپ ہماری حفاظت کریں گے پاپا۔ یسما نے روتے بلکتے ہوئے باپ کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سبھی لوگوں کا دل دہلا دیا تھا۔ باپ بیٹی کا ایسا جذباتی منظر سب کی آنکھیں نم کر گیا۔ خالد تو ابھی تک جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کاش یہ ایک بہت بھیانک خواب ہو اور ابھی وہ نیند سے اٹھ جائے، اور اگر یہ خواب ہے تو اس خوفناک خواب سے اٹھنے کے بعد وہ کبھی دوبارہ نہ سوئے۔ یسما کو گلے لگائے وہ کھڑا ہوا تھا۔ سب اللہ کی مرضی ہے خالد،
ولی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ اس ایک جملے کے سوا اب وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ خالد نے پانی سے بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کتنا درد تھا، تڑپ تھی ان آنکھوں میں۔ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میری عمر بھی آپ کو لگ جائے۔ آپ میرے جینے کی وجہ ہیں خالد۔ جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے پہلے موت میرا مقدر بنے۔ اسے مہر کی آواز سنائی دی۔ ہمیں اپنی بیٹی کی شادی کا سوچنا چاہیے۔ میں اسے کیسے اکیلے سنبھالوں گی؟ تم مجھے ذرا بھی دبلی یا کمزور نظر نہ آؤ۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو مہر؟ خالد نے صرف ایک جملہ بولا تھا، الفاظ زبان سے نکلنے سے انکاری تھے۔ وہ مضبوط اور طاقتور مرد تھا، مگر کیا اتنا طاقتور تھا؟ وقت سے پوچھ رہا ہے کوئی، زخم کیا واقعی بھر جاتے ہیں؟ رات کی تاریکی پھیلتی جا رہی تھی۔ یسما کا افسردہ چہرہ جس پر آنسو خشک ہو کر اپنا نشان چھوڑ گئے تھے۔ خالد نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کے آنسوؤں کے نشان مٹانے کی کوشش کی، پر جو گہرا صدمہ سب کو تھا، اس کے نشان شاید ہی کبھی ان کے دلوں سے مٹتے۔ پاس ہی ننھا فرشتہ سو رہا تھا، جسے ماں کی گود، اس کا لمس اور احساس چند پلوں کے لیے بھی ملا تھا یا نہیں، خالد نہیں جانتا تھا۔ ابھی تو اسے خود بھی کچھ ہوش نہیں تھی، کیسے سب بدل گیا۔ دونوں کو سوتا چھوڑ وہ اپنے کمرے میں آیا تھا، جہاں آنے کی نہ اس میں ہمت تھی نہ حوصلہ۔ وہاں اب کوئی نہیں تھا جو اس کی پسند کے مطابق سارے کمرے کو ترتیب سے رکھے۔ اس کے انتظار میں راہ تکتی گھڑی کی سوئیوں کی حرکت کو دیکھتی رہتی۔ کھڑکی کھول کر تازہ ہوا میں سانس لیتا۔ وہ اس وقت سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ نہ داڑھی نفاست سے بنی تھی نہ بال، اس کا حلیہ بھی اس کی روح کی طرح بکھرا ہوا تھا۔ آنکھیں لال ہو رہی تھیں، ان آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے رت جگہ کے گواہ تھے۔ اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ دیکھا تھا، مگر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جانتا تھا مڑ کر اسے دیکھے گا یا ہاتھ سے چھوئے گا تو وہ غائب ہو جائے گی۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو مہر؟ مجھے چھوڑ کر جاتے ہوئے ایک بار میرا خیال نہیں آیا، میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر؟ جانا تو تھا نا، پہلے یا بعد میں، میرا وقت ابھی آ گیا۔ وہ پرسکون تھی، پر رونق مسکراتا چہرہ، محبت پاش نظریں اور ہمیشہ کی طرح میٹھا لہجہ۔ تم خود غرض ہو مہر، تم نے ہمیشہ مجھ سے پہلے جانے کی دعا کی، بس اپنا سوچا، میرا کیوں نہیں سوچا؟ میں کیسے رہوں گا؟ بچوں کو کیسے سنبھالوں گا؟ مجھ سے نہیں ہوگا مہر۔ بھیگے لہجے میں کہتا وہ گیلا سانس اندر کھینچتا بولا، آپ سنبھال لیں گے خالد، مجھے یقین ہے۔ میں یہ سب اکیلے نہیں کر سکتی تھی، پر آپ کر لیں گے۔ نہیں ہوگا مجھ سے مہر، میں نہیں کر سکتا کچھ بھی۔ اس کا ضبط اور صبر جواب دے گیا اور اس نے مڑ کر مہر کو خود میں بھیج دیا، مگر اسی لمحے وہ ہیولا ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ خالد نے خود کو کیسے سنبھالا تھا صرف وہی جانتا تھا، مگر اسے سب کے لیے جینا تھا۔ بابا دیکھیں، میں نے بیبی کو فیڈر دیا ہے، یسما نے کہتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھا، جس کی نظروں میں وہ اپنے لیے ستائش دیکھنا چاہ رہی تھی۔ یسما بیٹا، یہ آپ کے کرنے کے کام نہیں، آپ چھوڑو بیبی کو۔ خالد نے 3 مہینے کے رومی کو یسما سے لیا، جو اسے بازو میں ٹیڑھا کر کے اٹھا کر اس کے منہ میں فیڈر رکھ رہی تھی، جبکہ اس کی گردن بھی ایک طرف کو ڈھلک رہی تھی۔ خالد نے بہت نرمی سے کہتے ہوئے رومی کو اس سے لیا اور بیجی کو بلایا، جو رومی کو وہاں سے لے گئیں۔ بابا، آپ پریشے کو تو منع نہیں کرتے، وہ بھی تو بیبی کو فیڈر دیتی ہے۔ پرشکوہ نگاہوں سے باپ کو دیکھتی وہ اب پریشے کو دیکھ رہی تھی، جو خاموشی سے کھانا لگا رہی تھی۔ بیٹا، وہ آپ سے بڑی ہیں، انہیں آپ ہی کہا کریں، اور انہیں یہ سب کرنا آتا ہے، خالد نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا۔ نہیں ہے یہ میری آپی، یہ میری کچھ نہیں ہے۔ یسما نے اپنی طبیعت کے خلاف باپ کی بات رد کی۔ وہ نادان تھی، معصوم تھی، انسیکیور ہو رہی تھی۔ اگر خالد اس کی ذہنی حالت کو سمجھتا تو کبھی اسے اس وقت کچھ سمجھانے کی غرض سے نہ بولتا۔ یسما نے ٹیبل کے پاس جا کر پریشے کو دیکھا، جو خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ تم جاؤ اپنے گھر، یہ ہمارا گھر ہے، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، یسما نے ناک پھلا کر کہا۔ پریشے کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ غریب تھی مگر خوددار باپ کی بیٹی تھی، بولی کچھ نہیں، لیکن دل میں جیسے کانچ کی سی چبھن ہوئی۔ یسما، بیہیو یور سیلف۔ خالد کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا، مگر یسما کا دل بری طرح کانپ گیا۔ پاپا، آپ میرے پاپا ہیں۔ پھولے ناک اور بھیگے گالوں سے اس نے خالد کو دیکھا اور ڈبڈبائی آنکھوں سے وہاں سے بھاگ گئی۔ یسما اب تک اکلوتی تھی ماں باپ کی لاڈلی۔ اس نے کبھی نہ ضد کی، نہ کسی سے کچھ شیئر کیا تھا، پر اب سب بدل رہا تھا۔ اس کی ماں اس کے پاس نہ تھی جو اسے سمجھاتی، اور باپ کا پیار بھی بٹ گیا تھا۔ بھائی اور پریشے، جسے خالد اس کی بہن کہتا، تو وہ اور زیادہ انسیکیور ہو جاتی۔ یسما اب گارڈن میں بیٹھی رو کر ہلکان ہوتی اپنے معصوم روزے بنا رہی تھی، جب خالد بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اینجل، آئی ایم سوری۔ وہ کچھ نہیں بولی، ابھی بھی ڈر رہی تھی، پھر سے کچھ غلط کہہ دیا تو سچ میں تھپڑ ہی پڑ جائے گا۔ آپ کو بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے بیٹا، وہ اب یہیں رہے گی ہمارے ساتھ۔ خالد نے اس کے آنسو صاف کیے۔ ماما بھی چلی گئیں، آپ بھی مجھ سے پیار نہیں کرتے اب، روتے ہوئے اس نے اپنا ڈر بتایا۔ آپ تو اپنے پاپا کی اینجل ہو، پاپا سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ خالد نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور سر پر بوسہ دیا۔ آپ مجھے ماریں گے تو نہیں؟
ڈرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ خالد نے اسے سمجھا دیا پر شاید اتنا نہیں سمجھا سکا جتنا اسے سمجھانا چاہیے تھا۔ پریشا اپنے کمرے میں بیٹھی گھنٹوں روتی رہی مگر کسی سے کوئی شکایت نہیں کی۔ آخر وہ بھی قسمت کی ستم ظریفی دیکھ رہی تھی، اپنے گھر سے غیروں کے گھر میں آ کر ان کے رحم و کرم پر تھی۔ خالد نے اسے سمجھایا تھا، وہ سمجھ بھی گئی تھی۔ یسما کی ذہنی حالت پر دل تو اس کا بھی دکھا تھا، صدمے میں تو وہ بھی تھی، اس نے بھی اپنے سارے رشتے کھوئے تھے۔ یسما کو اکثر رات کو ڈر لگتا تھا اور وہ ماں باپ کے پاس آ جاتی تھی۔ خالد کی غیر موجودگی میں تو سوتے ہی مہرماں کے پاس تھی اور اب تو بہت زیادہ ڈر جاتی تھی رات کو۔ کچھ وقت تک تو خالد اسے اور رومی کو اپنے پاس سلاتا رہا۔ پریشا کو بھی پھر اسکول میں داخلہ لے دیا۔ آہستہ آہستہ سب ایک دوسرے سے گھل مل گئے پر یسما نے اس دن کے بعد سے اپنے دل کی بات کسی سے بھی کرنا چھوڑ دیا۔ شاید یہ ڈر دل میں گھر کر گیا کہ اگر اس کی کوئی بات بری لگ گئی تو خالد بھی اس سے دور ہو جائے گا، جیسے مہرماں اس سے دور چلی گئی۔ پاپا، ماما کہتی تھیں آپ محافظ ہیں ہمارے، آپ ہماری حفاظت کریں گے۔ یسما نے سونے سے پہلے جیسے مہرماں سے اسٹوری سن کر سوال کرتی ویسے ہی خالد سے پوچھا۔ آپ کی ماما نے کہا ہے تو درست کہا ہے، خالد نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو آپ نے ماما کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں بھر آئیں، آنکھیں تو خالد کی بھی نم ہوئی تھیں۔ بیٹا، اللہ کی مرضی کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، زندگی موت تو اس کے ہاتھ میں ہے، نرمی سے جواب دیا گیا۔ وہ آپ کو یاد کر رہی تھی، رو رہی تھیں، بار بار کہہ رہی تھیں انہیں آپ سے بات کرنی ہے۔ اگر آپ یہاں ہوتے تو وہ نہ روتی اور مرتی بھی نہیں۔ آپ گئے کیوں تھے؟ میں یہاں ہوتا تو بھی اس کا وقت آنا تھا تو اسے جانا ہوتا۔ پھر آپ گئے کیوں؟ آپ یہاں رہتے ہمارے پاس۔ اب آپ نہ جانا کسی آپریشن پر۔ یسما نے دو ٹوک انداز اپنایا۔ آخر اس کا باپ ایک آئس کریم کا کہنے پر اسے شاپنگ اور پلے لینڈ گھما دیتا تھا، اب تو بس چھوٹی سی فرمائش کی تھی اس نے۔ جب ضرورت ہوگی میرے ملک کو جانا تو پڑے گا۔ خالد نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اب آپ سو جاؤ، بہت دیر ہو رہی ہے۔ خالد نے اس کے پیشانی چومی اور چلا گیا۔ ماں اور باپ کے سمجھانے میں فرق ہوتا ہے، یا یسما اتنی الجھ گئی تھی کہ خالد کی سمجھائی بات کا وہ کچھ اور ہی مطلب نکال بیٹھی تھی۔ سب نے حقیقت کو تسلیم کر لیا اور وقت آگے بڑھ گیا۔ مہرماں کے جانے کا دکھ سب کو آج بھی اتنا ہی تھا، پر کہتے ہیں نا، موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ جانے والا چلا جاتا ہے اور پیچھے رہ جانے والے اس کی یادوں کے سنگ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بے شک وہ دکھ کم نہیں ہوتا، پر سب اس کی کمی کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ سب نے جینا سیکھ لیا تھا اور رومی سب کی زندگی میں ایک ایسی خوشی تھی جس کے ساتھ تینوں اپنا دکھ بھول کر خوش رہتے تھے۔ اس ایک رشتے نے سب کو اکٹھا کر دیا تھا۔ پریشا کو پھر سے باپ اور بھائی کی کمی پوری کرنے کے لیے خالد اور رومی مل گئے تھے۔ یسما کی صورت میں ایک بہن مل گئی تھی۔ بھلے ہی دونوں ایک دوسرے سے زیادہ بات نہ کرتی تھیں، پر کوئی نفرت یا لڑائی بھی نہیں تھی۔ یسما نے سب کو اور سب کچھ اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا۔ مہرماں کے جانے کے بعد بی جان کو ہمیشہ کے لیے خالد نے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا، گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے، اور ترین بی جان کی پوتی کی بھی یسما سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ پھر نیا سال، نئی صبح، نئی امیدیں۔ اے خدا، خیر کی خبروں کے اجالے رکھنا۔ وقت اپنی چال چلتا رہتا ہے، کسی کے لیے وہ آہستہ ہوتا ہے تو کسی کے لیے تیز، پر وہ رکتا نہیں، چلتا جاتا ہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور سب زندگی میں آگے بڑھ گئے۔ آنکھیں مل کر اٹھتی، وہ منہ سے سنہرے بھورے بال ہٹا کر نیلی آنکھیں پٹپٹاتی اٹھی، گھڑی پر وقت دیکھتی، سائڈ ٹیبل پر ٹائم پیس واپس رکھتی، وہ اپنے گول بیڈ سے اٹھی۔ سارا کمرہ نیلے اور سفید رنگ کے امتزاج سے سجایا گیا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتی وہ واش روم میں چلی گئی۔ سرخ سفید رنگت پر گہری نیلی آنکھیں جو نیند سے ڈوبی ہوئی تھیں، آنکھوں کو ملتی، سائڈ ٹیبل سے ٹائم پیس اٹھا کر بند کرتی، آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتی وہ واش روم میں چلی گئی۔ بالوں کو اب اس نے پونی میں باندھ لیا اور اپنا عکس آئینے میں دیکھا، نکھرا دودھیا سفید رنگ، گہری نیلی آنکھیں، انابی ہونٹ اور بھورے بال۔ بالوں کو برش کر کے بیگ کندھے پر ڈالا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ رومی کے کمرے میں جا کر اسے سوتا دیکھ کر مسکرائی، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ نیند میں ہی مسکرایا، جس سے اس کے گال میں پڑنے والا ڈمپل واضح ہوا۔ رومی شکل و صورت میں بالکل خالد سے مشابہت رکھتا تھا، بس گال میں پڑنے والا ڈمپل مہرماں جیسا تھا۔ یسما نے اس کے بال اپنے ہاتھ سے بگاڑے اور ہال میں آ گئی۔ پریشا آرمی کی ساڑی پہنے اپنے سنہرے بالوں کو جوڑے میں قید کر کے ساڑی کے پلو کو پن لگا کر سیٹ کرتی آئینے میں اپنا عکس دیکھتی نروس لگ رہی تھی۔ ہری آنکھوں میں کچھ کرنے کا جذبہ تو تھا ہی تھا، ساتھ میں ایک ڈر بھی تھا۔ اس کا آج بطور ایک ڈاکٹر کیپٹن ہسپتال میں پہلا دن تھا۔ ڈر فطری تھا، جھوٹی مسکراہٹ سے خود کو کمپوز کرنا چاہا جس سے اس کے ہونٹ کے نیچے کا تل نمایاں ہوا۔ لمبے قد پر ساڑی بہت جچ رہی تھی۔ آخری بار خود کو آئینے میں دیکھتی وہ اپنے کمرے پر نظر دوڑا کر دیکھ رہی تھی کہ سب اپنی جگہ پر ہے۔ اس کا اور یسما کا کمرہ سجاوٹ اور فرنیچر میں بالکل ایک جیسا تھا۔ خالد نے اس میں اور یسما میں کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔ اپنے کمرے سے نکل کر وہ رومی کے کمرے میں گئی، اس کے ماتھے پر بکھرے بال سنوارے، گال چوما اور ہال میں چلی گئی۔
جہاں کرنل خالد پہلے سے بیٹھے تھے۔ یوسما اور پریشا تقریباً ایک ساتھ ہی ہال میں پہنچی تھیں اور بیجی نے دونوں کو لیٹ آنے پر بھولا تھا۔ خالد باری باری گھڑی پر دیکھتا دونوں کے آنے کا منتظر تھا۔ یوسما نے دھیمے لہجے میں سلام لیا اور ناشتے کی پلیٹ پر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ پریشا نے بھی سلام کیا اور ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ دونوں خالد کے ارد گرد بیٹھی تھیں۔ خالد کی ڈھلتی عمر نے اس کی شخصیت کو مزید نکھار دیا تھا، ویسے ہی نفاست سے بنی داڑھی اور ہنستی مسکراتی آنکھیں۔ پر اولاد کے لیے ماں اور باپ دونوں بن کر سوچتا تو اکثر سختی برت دیتا۔ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو پریشے، محبت سے پریشے کو کہتے اس نے واپس اپنے ناشتے کی پلیٹ کی طرف سر جھکا لیا۔ وہ ہیلدی ڈائٹ لیتا اور بچوں کے لیے بھی وہی پسند کرتا۔ سیب، دودھ اور فریش جوس کے بغیر ان کا ناشتہ ادھورا ہوتا۔ بہت شکریہ لالا، پریشا نے اپنی نروسنس چھپانے کی کوشش کی۔ پریشا خالد کو لالا کہتی کیونکہ مصطفیٰ نے اسے لالا کہا تھا۔ بہت بڑا دن ہے آپ کی زندگی کا، اس دن کو، اس لمحے کو انجوائے کرو۔ بہت بڑی ذمہ داری سونپی ہے اللہ نے آپ کو، مسیحا بن گئی ہے میری بیٹی۔ نپے تلے انداز میں بات کرتا وہ اس کی ہمت بڑھا رہا تھا۔ کانٹے سے آملیٹ توڑ کر منہ میں لے جاتا یوسما کا ہاتھ پل بھر کر رکا، لیکن پھر اس نے اپنا سارا دھیان اپنی پلیٹ کی طرف کر لیا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے لالا، ورنہ میں کہاں اس قابل تھی، کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں پڑھ سکتی ہوں یا آرمی میں جا سکتی ہوں۔ مصطفیٰ لالا کی خواہش تھی کچھ کرنے کی اور میں بس ان کا خواب پورا کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سب آپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ کتنا فخر تھا اس کے لیے خالد کی آنکھوں میں۔ آپ کے لیے میں نے لڑکا دیکھ لیا ہے، آپ بھی اس سے مل کر تسلی کر لیں۔ یسما کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہتے اس کے سامنے مہرمہ کا چہرہ آیا۔ میں سوچ رہی تھی اب ہمیں یسما کی شادی کا سوچنا چاہیے۔ آخر یہ وقت آ ہی گیا مہر۔ خالد نے مہرمہ کی یادوں کی جینے کی وجہ بنا لیا تھا۔ ہر خوشی اور غم میں اسے یاد کرتا، اس کی یادیں اسے آگے بڑھنے میں مدد کرتی۔ مہرمہ کا عکس اچانک یسما میں تبدیل ہو گیا۔ وہ آج بھی اس کی مہر کی کاربن کاپی تھی۔ وہی دھیما لہجہ، وہی نقش، ویسا ہی محبت بھرا انداز، بس لباس میں کچھ تبدیلی تھی۔ ٹاپ اور کرتے پہننا، بالوں کو ہر وقت نئے انداز میں بنانا، کبھی پینٹنا میں باندھ لینا تو کبھی سیدھے بالوں کو کرل کر لینا۔ آج بھی یسما نے بالوں کو ہائی پونی میں قید کر رکھا تھا۔ ایک چین تھی جو وہ ہمیشہ گلے میں ڈالے رکھتی۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں مسکراتے وقت نظر آتے گڑھے۔ خالد بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا جب یسما کی آواز پر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ پاپا، ابھی مجھے شادی نہیں کرنی۔ آپ ان کو بھی تو نہیں کہتے شادی کرنے کے لیے، یسما نے ڈرتے ہوئے کہا اور آنکھوں سے پریشے کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹا، ابھی تو جاب سٹارٹ کر رہی ہیں پریشے، ان کا کیریئر ہے، ابھی اسے بنانا ہے، کچھ وقت چاہیے انہیں۔ ہاں، وہ آپ کی پسند کی فیلڈ میں جو ہیں، میرا کام اور کیریئر کچھ ہی نہیں۔ یسما نے منت کرنے والے انداز میں اپنے باپ کو دیکھا اور سر جھکا کر ناشتہ کرنے لگی۔ پریشا اور یسما نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ آل دا بیسٹ، دونوں نے ایک ساتھ کہا، یسما نے نئے کام پر جانے کے لیے اور پریشا نے رشتے کے لیے۔ پریشا اور یسما کے درمیان ایسا ہی رشتہ تھا، ایک دوسرے سے کم ہی بات کرتی، نہ دوست تھی نہ دشمن۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اس کے مزاج کے مطابق قبول کر لیا تھا۔ آپ اپنا یہ رپورٹر بننے کا شوق اب یہیں ختم کرو بیٹا اور شادی کے بارے میں سوچو، خالد نے جانے سے پہلے یسما کو تاکید کی۔ میرا کام اور میرا کیریئر بس شوق ہے؟ یسما نے پھٹی آنکھوں سے خالد اور پریشا کو باہر جاتے دیکھا۔ بیجی، تحریم کہاں ہے؟ یسما نے اپنا بیگ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ تحریم بیجی کی پوتی، یسما کی اکلوتی سہیلی، بچپن سے دونوں نے ہر کام ساتھ کیا، اب جاب بھی ساتھ ہی کر رہی تھی۔ وہ تو کب کی جا چکی ہے دفتر، بیجی نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ اتنے میں رومی بھی نیند سے بوجھل آنکھیں ملتا باہر آ گیا۔ رومی بیٹا، آپ فریش ہو کر آ جاؤ، پھر ہم ناشتہ کرتے ہیں۔ 9 سالہ رومی جو جینز اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا، اب منہ کھول کر جمائیاں لیتا سامنے دیکھ رہا تھا۔ بیجی، مجھے اپنے فرینڈ کے گھر جانا ہے آج پروجیکٹ ورک کرنے، رومی نے آنکھیں پٹپٹاتے کہا۔ جب بھی اسے کوئی بات منوانا ہوتی یوں ہی معصوم بن جاتا، ورنہ وہ اور اس کے فرینڈز کتنے شرارتی تھے یسما اچھے سے جانتی تھی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ آئی سویئر آپی، پروجیکٹ ورک، اس نے آنکھیں مزید پٹپٹائیں۔ ایسا کرتے ہیں، دونوں ساتھ میں چلتے ہیں، میں تمہیں تمہاری فرینڈ کے گھر ڈراپ کر کے ہی جاؤں گی۔ کیا نام ہے اس کا؟ یسما صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ انداز ایسا تھا جیسے تمہارے سارے کرتوت جانتی ہوں، پر آدن کم گو تھی اس لیے صرف سوچا ہی۔ روحان، بالوں کو ہاتھ سے سیٹ کرتا وہ منظر سے غائب ہو گیا۔ سیاہ جیکٹ پہنے، بالوں کو ہاتھ پھیر کر ماتھے سے ہٹاتے ہوئے اس نے ایک سخت نگاہ سامنے بندے شخص پر ڈالی۔ نفرت اور حقارت سے اسے دیکھتے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ رف سی داڑھی اور نکھرا صاف رنگ جس پر اس وقت خون کی ایک باریک لکیر ہونٹ کے پاس سے بہہ رہی تھی۔ انگوٹھے سے اس نے خون صاف کیا۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں اس وقت ایک جنون تھا تو سامنے بندے شخص کو اس کی موت نظر آ رہا تھا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی اس نے بہت مزاحمت کی ہے، ابھی بھی اس کی ہمت کم نہ ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ پیر ہلا رہا تھا۔ اس نوجوان نے اپنی پستول کی تمام گولیاں سامنے بندھے ہوئے شخص کے سینے میں داغ دیں۔ اس کی دردناک چیخیں فضا میں گونجیں۔ یہ کیا کر دیا؟
ہم اسے زندہ بھی پکڑ کر لے جا سکتے تھے یار، ہو سکتا ہے وہ کچھ کام آ جاتا۔ جتنا کام آنا تھا آ گیا ہے اب یہ صرف پاک زمین پر ناپاک وجود تھا، بوجھ تھا جو آج کم ہو گیا۔ ہمیں اپنے گروہ میں شامل کر لیا، اپنے پلانز بتا دیے، ٹارگٹ کے قریب ہیں ہم۔ اس جیسے غدار کی یہی سزا ہے، سرد لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنی گن اچھال کر اس کی طرف پھینکی جو خوش شکل نوجوان تھا مگر ابھی کی گئی حرکت پر کچھ حواس باختہ تھا۔ وہ دونوں تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہاں سے نکلے، جیپ میں بیٹھے آدمی کی طرح آئے اور طوفان کی طرح سب ختم کر کے وہاں سے چلے گئے۔ تمہیں نہیں لگتا تم بہت تیش میں آ جاتے ہو؟ یار ٹھنڈے دماغ سے سوچا کرو۔ وہ ابھی تک صدمے میں تھا مگر وہ پرسکون اور مطمئن۔ اب حمیز جیپ چلانے میں مصروف تھا جبکہ ذہن مسلسل بولے جا رہا تھا۔ دونوں قد کاٹ میں تقریباً ایک جیسے تھے، دونوں ہی کثرتی وجود کے حامل تھے، پر ذہن جتنا خوش مزاج تھا حمیز اتنا ہی کم گو اور کام سے کام رکھنے والا، مگر ایسا صرف انجان لوگوں کے لیے۔ دشمن کے لیے تو وہ تھا صرف اور صرف موت کا دوسرا نام۔ اپنا حلیہ انسانی بنا لو گھر جانے سے پہلے، حمیز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ دونوں نے عجیب سا حلیہ بنا رکھا تھا، جیسے غاروں میں رہنے والے پتھروں کے زمانے کے لوگ اس جدید دور میں غلطی سے آ گئے ہوں۔ ہاں یہ بھی ہے، گھر والوں کو ضرور ڈرانا ہے۔ ہم اس وقت جنگل سے بھاگے ہوئے لگ رہے ہیں، کون یقین کرے گا دونوں اٹامک انجینئرز ہیں؟ زین نے فرضی کالر جھاڑے۔ یقین کروانا بھی نہیں ہے، کم سے کم یہ اسائنمنٹ مکمل ہونے تک تو ہرگز نہیں۔ حمیز نے ایک جتاتی نظر سے اسے دیکھا اور دوبارہ سامنے دیکھ کر ڈرائیو کرنے لگا۔ دونوں نے اپنا بے ترتیب حلیہ درست کیا، بالوں کو سیٹ کیا اور داڑھی کو بھی ہاتھوں کی مدد سے برابر کیا۔ واہ یار تم تو بڑے ڈیشنگ لگ رہے ہو، زین نے بغور حمیز کا جائزہ لیا۔ تم بھی قابل قبول لگ رہے ہو، حمیز نے تعریف کرتے ہوئے حاتم طائی کی قبر کو لات ماری۔ سارے کمرے میں گٹار بجانے بلکہ گٹار پیٹنے کی آواز گونج رہی تھی۔ دونوں افلاطون اس وقت ایک جدید کمرے میں کھڑے تھے جہاں سفید رنگ کا وال پینٹ تھا۔ ایک دیوار پر بڑا سا حمیز کا پورٹریٹ تھا جو جہازی سائز بیڈ کے بالکل سامنے والی دیوار تھی۔ سارا کمرہ سادہ مگر جدید فرنیچر سے سجایا گیا تھا، صرف ایک کونا رنگین تھا جو مختلف نیوز پیپرز اور میگزینز کی کٹنگز تھیں جن میں ملک کے ہیروز کی لازوال کامیابی کی داستان کی کہانیاں درج تھیں جو یقیناً اس کے ذوق کا پتہ دے رہی تھیں۔ روحان اور رومی دونوں خوش مزاج اور خوش شکل بچے تھے، دونوں باری باری گٹار پکڑ کر پیٹ رہے تھے اور ہاتھ سے مائک بنا کر گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہے تھے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ کو ہماری ناول کلیکشن پسند آ رہی ہوگی۔ اب ہم آپ سب کے لیے لائے ہیں فری گیو اوے آفرز۔ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کا اسکرین شاٹ دیے گئے نمبر 032133555841 پر واٹس ایپ کرنا ہے، جس کے ذریعے آپ جیتنے کا موقع پا سکتے ہیں فری گفٹس، اور اس کے ونرز کی اناؤنسمنٹ 2 ہفتے کے بعد کی جائے گی۔ تو ناول لورز، دیر کس بات کی ہے، آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا اسکرین شاٹ ہمیں واٹس ایپ کریں، اور اس کی ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ تو بن جائیں ہماری فیملی کا حصہ۔ تھینک یو۔